बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उम्मीद है दोस्त साहब आप इंशाअल्लाह खैर वाफियत से होंगे। आज का प्रोग्राम जैसा कि टाइटल से वाज़ेह है, हमारे इस्लामी रियासत और सियासत की जो शरई हैसियत है उस हवाले से ये एक चौथी किस्त है और यकीनन आखिरी भी। दोस्त साहब आप आ चुके हैं तो ज़रूर तवज्जो मेरी तरफ रखिए। आज की गुफ्तगू मुख्तसर रहेगी। मैं कोशिश करूंगा 30 से 35 मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूं और जिस मौजू पर आज मैं बात करने वाला हूं उसका जो है वो हिसार कर लूं और उसको जो है वो कंक्लूड करूं। और फिर उसके बाद कोशिश करेंगे कि दोस्त साहब आपसे जितनी ज़्यादा इंटरेक्शन हो सके वो करें, क्योंकि इस सीरीज़ की ये आखिरी और मैंने कोशिश की है कि रियासत और सियासत जो है वो इस्लाम की रोशनी में जब हम उसका जिक्र सोशल मीडिया पे ऑनलाइन करें तो उन नुकात के ऊपर बात करूं कि जिसको जदीद रियासती दुनिया में और इंटरनेशनल रिलेशंस एंड अफेयर्स को सामने रखते हुए हम इस्लामी सियासत के उसूल, मुबादी कवानीन, जवाबित और उसकी शिकों को समझ सकें। इस हवाले से चार नुकात के ऊपर मैंने गुफ्तगू, तीन नुकात के ऊपर गुफ्तगू मैं कर चुका हूँ। हमारे इसी चैनल के ऊपर वो गुफ्तगू पड़ी है जिसमें सियासत की तारीख पर कुरानी एतबार से बात की गई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासत और असहाब की सीरत, तारीख और सियासत के हवाले से मुख्तसर सा खाका मैंने पेश किया है, बड़ा इजमाली सा। मैं नहीं कह रहा कि मैंने तफसील से और शरह बस से उस पर बात की है। यकीनन एक तवील दास्तां है उन दरख्शंदा सितारों की कि जिन्होंने सियासत और रियासत और इसी तरीके से तमाम मज़ाहिबी जो इश्यूज़ हैं, माशरती इश्यूज़ हैं, उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त सीखा। उसका तमाम जो पहलुओं का अहाता तो मैं और तमाम तर अबाद जो हैं उनका अहाता तो बहरहाल मैं नहीं कर सकता था। तीसरा हिस्सा जो है उस पर एक रियासती हाकिम जो है और उमरा जो हैं, हुक्मा जो हैं, उनका किस तरीके से इंतखाब होगा, उनका मैंडेट और मेरिट क्या है, और रियाया जो है, जो उनके मातहत हैं, वो किस तरीके से उनके साथ मामला करेंगे, इस पर भी मैंने तीसरे जो इससे पिछली एपिसोड थी उस पर मैंने रोशनी डाल चुका हूँ। आज जिस मौजू की हम बात करने वाले हैं वो चौथी किस्त एपिसोड जो है वो रियासत की असासी हैसियत है, शरई और उसूली हैसियत है, और उसके बाद उसकी अक़साम है और उसका जो किरदार है और उसका जो निज़ाम है, जो उसका उसूल कार है, उस हवाले से हम कोशिश करेंगे कि इसको अ, तहज़ीबी, तमद्दुनी और मुआशरती पहलू के तौर पर समझा जाए। क्योंकि इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल है, सोशलाइजिंग करता है, कबीलों में रहता है, झुंड में रहता है, जमातों में रहता है। तो इस एतबार से इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मगर इस सबसे पहले, जैसा कि हर दफ़ा मैं इत्तला देता हूँ, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ज़ैतून एफ़एम फैमिली को जॉइन करें। मुझे पर्सनल में एक टेक्स्ट मैसेज या ऑडियो मैसेज आप कर सकते हैं और ग्रुप के हवाले से आप मालूमात ले सकते हैं। आपको लिंक दिया जाएगा या आपको ऐड कर लिया जाएगा। ज़ैतून एफ़एम फैमिली जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर हम तनकीद को, इस्लाह को और तबलीग को लेकर चलते हैं। उसमें हम कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ़ लोगों की आरा को, मुख्तलिफ़ नज़रियात को, मुख्तलिफ़ अशकालात और सवालात को हम लें। फिर उसके साथ हम ये भी कोशिश करते हैं कि जो जुमला दुनिया है, मकातब फ़िक्र मौजूद हैं, उनका ताल्लुक सियासत से हो, मज़हब से हो, मुआशरत से हो, अखलाकियात से हो, सियासत से हो या सोशल मीडिया की दुनिया से हो, इन जुमला पहलुओं पर हम कोशिश करते हैं कि अपने अराकीन से राय लें, मशवरा लें। उसमें तुंदो तेज़ किस्म के तबसरे भी होते हैं और रत्बो याबिस किस्म की बातें भी होती हैं। मगर कोशिश करते हैं कि उम्मत मुस्लिमा के इत्तेफाक और इत्तेहाद को अव्वलीन तरजीह
اور ملوز خاطر اور زیر نظر پیش نظر رکھا جائے، اس کے بعد جو ہے ہم معاملات طے کر چلتے ہیں. تو اسی لیے اس حوالے سے آپ گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں. ناظرین، باقاعدہ اپنے موضوع کا ہم آغاز کرتے ہیں، تاکہ میں اس کو 30 سے 35 منٹس کے اندر جو ہیں وہ اس کو کور کروں، اور اس کے بعد جو ہے میں آپ لوگوں کے سوالات ہیں یا اشکالات ہیں یا کچھ آپ کو بات اس پر اپنی رائے دینا چاہتے ہیں، کوئی اضافی نوٹ آپ کے پاس ہے کو بات کرنا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے وہ بھی لیں گے ہم. ناظرین، پچھلے کچھ پروگرامز کے اندر جو اسی سیریز سے ریلیٹڈ تھے، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت رکھی تھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں انہوں نے ایک شہر کو بسانے کی بات کی تھی. آپ کو یاد ہوگا، جن لوگوں نے پرانا وہ گفتگو سنی ہے تو ان کو اس چیز کا ادراک ہوگا، اور جن لوگوں کو نہیں ہے تو ہم ان کو دوبارہ آپ کی اسکرین کے اوپر یہ دکھا دیتے ہیں. یہ سورہ بقرہ کی چیپٹر 2 ورس 126 ہے، جس میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں ایک مخصوص علاقے شہر کے بارے میں، اور اس کے فلاح و بہبود کے بارے میں، اس کی پراسپیرٹی کے بارے میں، اور اس کی پروگرس کے بارے میں. یعنی انسان چونکہ اس دنیا کا جانور ہوتا ہے، اس دنیا میں رہتا ہے، اس دنیا کی مخلوق ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے جو اسباب اور وسائل اور ذرائع اس کو درکار ہیں، اس کے لیے وہ کوشش اور کاوش کرے، جستجو کرے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جد الانبیاء، امام الموحدین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ابراہیم نے جب کہا رب اجعل ھذا بلدا آمنا، کیا میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا، ورزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اور تو رزق عطا کر اس کے باسیوں کو من الثمرات، پھلوں میں سے، جو ایمان لائے ان میں سے اللہ کے ساتھ اور آخرت کے ساتھ. قالا، کہا کہ اس شہر کے جو باسی ہوں گے کیا وہ سارے کے سارے مومن ہوں گے؟ نہیں. ومن کفر، بس جو اس شہر میں رہنے والا ہو اور انکار کر لے، کفر کر لے، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تو وہ بھی فائدہ اس کو وہ اٹھائے گا، تو اس کو فائدہ دے. فَأُمَتِّعُهُ، ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف متکلم ہے، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ پھر میں اس کو فائدہ دوں گا، قلیلاً، بہت کم. یعنی ایک ریاست میں رہتے ہوئے اللہ کے ساتھ جو معاملات ہوں گے اس میں وہ ایمان اور کفر کی کیفیت کا فرق اللہ اسباب میں نہیں رکھے گا. یعنی دنیا کے جو اسباب اور معاملات ہیں اس میں اللہ کی ذات جو ہے وہ فرق نہیں کرتی. یعنی سورج کی روشنی ایک ملحد پر اور ایک مومن پر یکسر پڑتی ہے. اسی طریقے سے دنیا کے اندر جو آکسیجن ہے جس سے آپ سانس لیتے ہیں، زندہ رہتے ہیں، بیسک اس طریقے کی پانی کی ضروریات ہیں، وہ ایک ملحد اور مومن کو یکساں ملتی ہے، میسر ہے. تو اللہ نے اپنے تمام اسباب اور وسائل جو ہیں، جو انسانوں کی فلاح و بہبود اور بقا کے لیے رکھے تھے، وہ یہاں رکھ دیے. اچھا، میں کوشش کرتا ہوں میں اپنے اصل موضوع کی طرف آ جاؤں. یہ تو ایک میں شہر بسانے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے میں نے اشارہ دیا. انسانی تاریخ جو ہے اس کو اگر آپ نے سمجھنا ہے، بالخصوص جب تمدنی، معاشرتی اور تہذیبی آپ نے ارتقاء کو سمجھنا ہو، تو اس کے لیے جو کلیدی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو ایک فرد کے طور پر بھی پڑھا جائے اور ایک جنس کے طور پر، نوع کے طور پر بھی پڑھا جائے. یعنی انسان فرد میں بھی مکمل طور پر باشعور ایک حیثیت رکھتا ہے. اسی طریقے سے وہ جیسے جیسے جوں جوں بڑا ہوتا ہے، شعور رکھتا ہے، تو وہ اپنے علاقے کے اندر لوگوں سے تعلقات رکھنے کے اعتبار سے، اپنے سروائیول کے اعتبار سے، اپنے لین دین کے اعتبار سے وہ ایک اجتماع کا حصہ بن جاتا ہے. اس طریقے سے وہ نوع انسانی جو ہے وہ ایک تاریخ اور تہذیب اور تمدن کو جنم دیتی ہے. ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی، اسلام اور نیشنلزم. 47 یا 48 پیجز کا وہ رسالہ ہے. پی ڈی ایف میں آپ کو مل جائے گا، مکمل پڑھیں. بہت شاندار رسالہ لکھا ہے. گو کہ چند چیزوں کے اوپر اختلافات ہو سکتے ہیں، مگر انہوں نے جو تہذیبی اور تمدنی جائزہ لیا ہے انسانی حیثیت اور شخصیت کا، وہ بہت شاندار ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی انسان ہو، وہ 9 ارتقائی حلقات سے گزرتا ہے، درجات سے گزرتا ہے. 9
اپنی پیدائش سے لے کر اپنی بلوغت تک. اور بلوغت سے میری مراد یہاں جسمانی بلوغت نہیں ہے، شعوری بلوغت ہے. اس کا کانشیس ہونا، ایک انٹیلیجنٹ بینگ بننا، میچور ہونا، تب تک وہ بنیادی طور پر 9 حلقوں سے گزرتا ہے. اور ان 9 حلقوں کو بترتیب انہوں نے بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنی والدہ کی گود میں اترتا ہے، پھر وہ اپنے باپ کی آغوش محبت میں جاتا ہے، پھر وہ اپنے رشتہ داروں کے جھرمٹ میں گھومتا ہے، پھر وہ اپنے علاقے میں جو اس کی زبان بولنے والے اور اس جیسے دکھنے والے اور اس جیسی بود و باش اور لائف سٹائل اور رسومات اور تہوار انجوائے کرنے والے، وہ ان قبیلے کے رنگ کے اندر آ جاتا ہے. یہ آ جاتی ہے چوتھی چیز. پانچویں چیز ہے اس سے اوپر کہ وہ وطنیت میں آتا ہے، اس علاقے کے اندر، اس ٹکڑے کے اوپر جو ہے وہ آ کر اپنا حق جو کلیم کرتا ہے، جہاں وہ پیدا ہوا، جہاں پڑھا، جہاں رہا، پھر جہاں اس کے آباء و اجداد کی قبریں ہیں، جہاں اس کی بہن بھائیوں کی شادیاں ہیں، جہاں ان کے بچوں کے آگے سارے معاملات ہیں، تو اس کے ساتھ ایک تعلق قائم ہوتا ہے وطنیت کا. پھر اسی طریقے سے اس خطے میں جیسے جیسے وہ بڑھتا جاتا ہے تو وہ بر اعظم کی شکل اختیار کر جاتا ہے. اور پھر آگے عروج جو نکلتا ہے 9ویں سٹیپ کے اوپر، وہ نکلتا ہے کہ وہ وحدت انسانی میں اور وحدت ارضیہ یعنی زمین کی وحدت کے اندر، یعنی یہ پوری دنیا جو ہے یہ ایک وطن ہے. تو وہ مسکن اور توطن کے اعتبار سے یا آپ یہ سمجھیں کہ معاشرے کے اعتبار سے وہ پوری دنیا کو ایک تہذیب، تمدن اور معاشرہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے. یہ انسان کا تہذیبی اور تمدنی اور شعوری عروج ہے، اپنے کمال کو پہنچتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جدید دنیا میں آپ جب آج ریاستی سطح اور ریاستی مسائل پر اور جیو پالیٹکس کو آئی آر میں ڈسکس کرتے ہیں تو آپ کو ایک نیگیٹو اپروچ نظر آتی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ نیو ورلڈ آرڈر، ون ورلڈ آرڈر ہوگا، ایک ملک، ایک کرنسی، ایک نظام، ایک سلطنت بننی چاہیے. تو ون ونڈو آپریشن کو وہ کلیم کرتے ہیں. اس کو دوسری نظر کے اندر وہ کہتے ہیں کہ انسانیت جو ہے وہ سب سے، آپ نے یہ سنا ہیومینیٹیرینزم، ہیومینیٹیرینزم ہے، انسانیت سب سے بڑا مذہب قرار دے دیا گیا. آج جدید دور میں جو کہ پوسٹ ماڈرنزم کا دور ہے، مابعد جدیدیات جو ہے، اس میں یہ چیزیں زیر بحث آ رہی ہیں کہ اب جتنے ادیان ہیں، جتنی اقوام ہیں، جتنی نسلیں ہیں، جتنی قومیں ہیں، ان سب سے اوپر جو ہے وہ انسانیت ہے. تو مولانا ابو الکلام آزاد جو ہیں، ان کے نزدیک اسلام اور نیشنلزم کے موضوع کے اوپر، میں نے کیوں ان کو کوٹ کر رہا ہوں، میں آگے بھی کئی علماء کو کوٹ کروں گا. میں ابو الکلام آزاد کو اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ وہ جدید ریاستی تقسیم اور نو آبادیاتی نظام جو ہے اس کے سرے پر آئے ہیں. کانگریس کے ساتھ رہے، گاندھی کو دیکھا، محمد علی جناح کو دیکھا، تقسیم ہند کو دیکھا، تحریک خلافت کو دیکھا، اسلامی دنیا میں ایک امت کے کانسیپٹ کو دیکھا. اسی طریقے سے عرب و عجم کا امتزاج تھا ان کے اندر، یعنی ان کی والدہ جو ہیں وہ خالصتاً مکے کی عرب عورت تھی اور والد جو ہیں وہ ان کے ہندو انڈیا سے تھے، تو مکے میں رہائش پذیر تھے، وہاں ان کی تو ابو الکلام آزاد میں عرب و عجم کا امتزاج تھا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی اپروچ ٹورڈ اسلامک آئیڈیالوجی اسٹیٹ کی ہے یا امہ کی ہے، وہ بڑی بیلنس تھی اور بڑی دور اندیش تھی. وہ رسالہ پڑھنے والا ہے، 47 48 پیجز کا ہے، پی ڈی ایف میں آپ کو مل جائے گا، آپ پڑھیں، مزہ آئے گا آپ کو. اب ان کے نزدیک جو جدید قومی نظریہ ہے، نیشنلزم جو ہے، ایک قوم جو ہے جس کی بنیاد لسان پر، جس کی بنیاد علاقے پر، جس کی بنیاد قبیلے پر، جس کی بنیاد جو ہے وہ ذات پات پر، اور جس کی بنیاد سیاسی نظریے پر، جس کی بنیاد ایون معاشی ذریعے پر، کیپٹلزم ہے، سوشلزم ہے، کمیونزم ہے، اس قسم کے جتنے نظریات کے اوپر جس قوم کا انحصار رکھتے ہیں، وہ بنیاد رکھتے ہیں، نظریے کی اساس رکھتے ہیں، ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ارتقائی مرحلے کی ایک کڑی ہے، یہ کمال ارتقا نہیں ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جو کارل مارکس تھا، اس نے بھی جو اپنی ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کی بات کی ہے،
اور ابن خلدون کے جو افکار ہیں المقدمہ کے اندر، وہ بھی اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں کہ انسانی تہذیب جو ہے اس کے اندر کچھ ادوار آتے ہیں، وہ اپنے ادوار سے اضطراری طور پر، جبری طور پر، ناگزیریت کی بنیاد کے اوپر گزرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ آہستہ 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 قومی مفادات سے آگے نکل کر انسانی مفادات کو ترجیح دینا، اور یہ میں عوام الناس کی بات کر رہا ہوں۔ ایک تو ریاست ہے، پہلے قوم تشکیل پاتی ہے، ایک ریاست کے لیے وہ محنت کرتی ہے، اور اس کے بعد پھر عوام جو ہے وہ اس سے آگے کی سوچتی ہے، اور ریاست جو ہے یا حکمران جو ہے وہ ریاست کی بات کرتے ہیں۔ تو ابو الکلام آزاد کی تھیوری جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مگر اس کے برعکس اب اسلام کیا کہتا ہے ریاست کے بارے میں، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سورہ بقرہ کی آیت 126 پڑھی، اب ہم آپ کے سامنے وہ شاہکار رکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی طرف ہجرت کی، مکہ کا وہ کربناک زمانہ اور اندوناک حالات، جس میں آقا دو جہاں، خاتم النبیین، خاتم الرسول، امام الانبیاء، امام الرسول، رحمت للعالمین علیہ الصلاۃ والسلام نے ظلم اور جبر کا سامنا کیا، اور پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ ہجرت کر کے کسی ایسی جگہ پر چلے جائیں جو امن و امان ہو، جہاں اسلام کو پھلنے پھولنے اور فلرش ہونے کا موقع ملے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے جاتے ہیں، جو ماقبل یثرب تھا، مدینہ تو نبی کہلاتا ہے۔ اس دوران میں جو ہجرت ہوتی ہے، اس ہجرت میں بڑے دردناک واقعات ہیں، مثلا حضرت ابو بکر، حضرت بلال بیمار ہو جاتے ہیں، سیرت ابن حشام میں، اور اسی طریقے سے ایون تاریخ ابن خلدون کے اندر وہ اشعار لکھے ہوئے ہیں جو ابو بکر نے کہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت بلال نے کہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی گھاٹی سے دور جا رہے تھے اور مکہ پیچھے نظر آ رہا تھا، تو رحمت للعالمین نامی سیرت کی کتاب جو ہے منصور قاضی منصور پوری صاحب کی، انہوں نے بھی ذکر کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ تھے اور اشک بار تھے، اور کہہ رہے تھے کہ تجھے چھوڑنے کا میرا دل نہیں کرتا، مگر کیا کروں کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ مجھے رہنے نہیں دیتے، تو میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، مگر میں واپس آؤں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علاقے کو چھوڑ کر ایک ایسے علاقے کی طرف ہجرت کی جہاں اللہ کے حکم سے ان کو پھر فلرش ہونے کا اور سسٹین کرنے کا موقع ملا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کسی حدود اس اعتبار سے قائل نہیں ہے کہ آپ کو اگر وہاں پر بنیادی حقوق میسر نہ آ رہے ہوں، یا جو اللہ کی منشا اور منہج ہے جس کو وہ انسانوں کے ذریعے توسط سے اس دنیا کے اندر عدل و انصاف کے نظام کو نافذ کرنا چاہتا ہے، اگر وہ نہ مل رہا ہو، تو پھر بھی انسان جو ہے وہاں بیٹھا رہے چونکڑی مار کے کہ جی میں تو یہاں سے ہلوں گا نہیں، کیوں جی، یہ میرا وطن ہے، میری قوم ہے، میرا علاقہ ہے۔ گو کہ یہ جذبات فطری ہیں اور جبلی ہیں انسان کے اندر، ایک حیوان ہونے کے اعتبار سے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کو انسان کو ایک ترجیحی اور ترقیاتی منصوبے کے تحت اس ارتقاء سے گزرنا پڑتا ہے کہ وہ آگے نکلتا ہے، اور پھر وہ شہروں کو بساتا ہے، ترقی کرتا ہے، اور کمال اور عروج کو پہنچتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کیا، آپ نے مکہ کو بدل ناخواستہ کرہن چھوڑا اور مدینہ کو پھر بسایا، اور پھر ایسا شاندار قانون وہاں پر نافذ کیا کہ عدل اور انصاف اور امن اور امان کا بول بالا ہوا۔ اور پھر آپ جب وہاں فلرش ہوئے، سسٹین کیا، آپ نے اس خطے میں استحکام لے کے آئے، تو پھر آپ نے مکہ کو، اسی شہر کو فتح کیا جہاں سے آپ نکلے تھے، اور پھر اس میں امن و امان قائم کیا بغیر خون کا ایک قطرہ بہائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی ریاست میں یہ خاص نہیں ہے کہ کسی ایک ٹکڑے کے اوپر آپ بیٹھ جائیں اور آپ یہ کہیں کہ بھئی اب میں یہاں سے نہ ہلوں، ایسا نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اور یہی مولانا ابو الکلام آزاد کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے، اسلام اس کے اندر جو تاثیر ہے، وہ تاثیر یہ ہے کہ وہ وحدت انسانی کا تقاضا کرتا ہے۔ اس جدید دور کے اندر جتنی ریاستیں بنائی گئی ہیں، وہ اس فطرتی، انسانی اور اسلامی
اور آفاقی اور عالمی اور عالمگیری اور منطقی اور عقلی نظام اور اصول کے برخلاف بنائی گئی ہیں۔ ابن خلدون کہتا ہے کہ کسی بھی ریاست کے عدم استحکام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اساس، بنیاد اور مرکز میں کوئی ایسا نظریہ نہ ہو، کوئی ایسا اصول نہ ہو، کوئی ایسا ضابطہ نہ ہو، کوئی ایسا دائیہ نہ ہو، کوئی ایسی اٹریکشن نہ ہو، کوئی ایسا کلیہ نہ ہو کہ جس کی بنیاد اتنی مستحکم ہو کہ وہ دیر پا ہو۔ اب دیکھیں، جب آپ لسان کی بنیاد کے اوپر، رنگ اور نسل کی بنیاد کے اوپر کوئی ریاست قائم کرنے کی کوشش کریں گے، وہ دیر پا نہیں ہوگی۔ کئی زبانوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ تحلیل ہو گئی ہیں، کئی قوموں کو ہم نے دیکھا ہے وہ تحلیل ہو چکی ہیں۔ یہی وجہ ہے آپ اس وقت امریکہ کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ وائٹ سپرمیسی جو ہے وہ دوبارہ اپنا جو ہے وہ پھن کھلار رہی ہے، وہ دوبارہ پھڑپھڑا رہی ہے۔ 1860s کی بات ہے کہ امریکہ یونائٹڈ اسٹیٹ جو نیشن اس وقت بنی تھی، جس کو کنفیڈریشن کہا جاتا تھا یا کنفیڈریسی کہا جاتا تھا، ایک تحریک اٹھتی ہے اور 4 سالہ کی خون خار قسم کی امریکن سول وار چھڑتی ہے، جو 7 کے قریب ریاستوں کو اپنے اندر اکٹھا کرنا چاہتی ہے، صرف ایک اصول کے اوپر کہ غلامی کو ختم کرنا ہے۔ وہ کہتے تھے نہیں، ہمارا سارے کا سارا گزارا اس کے اوپر ہے۔ تو امریکن سوری افریکنز جو سلیو لیبر وہاں پر موجود تھی، اس اصول کو اور وائٹ سپرمیسی کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے اس بنیاد کے اوپر اپنی کنفیڈریسی قائم کی اور کنفیڈریشن کی۔ اس کا نتیجہ نکلا کہ بڑی خونخوار قسم کی 4 سالہ جنگ 1961 سے 65 تک چلی، مار مار کے ان کو واپس لے کے آئے۔ ان میں 4 بنیادی ریاستیں تھیں۔ آج بھی جتنی بھی بدماشی چلتی ہے یہ انہی 7 بڑی بڑی ریاستوں کے اندر ظاہر آپ کو دیکھنے میں ملتی ہے۔ نمبر 1 ہے ساؤتھ کیرولینا، پھر مسیسپی، اس کے بعد آتا ہے آپ کا جناب الاباما، فلوریڈا، جارجیا، لوزیانا، اور پھر اس کے بعد ٹیکسس۔ تو یہ ٹیکسس جو ہے یہ جا کر ساؤتھ امریکہ کے ساتھ، میکسیکو کے ساتھ، اور میکسیکن سارے وہاں سے جو وہی وال یہ کریٹ کر رہے ہیں۔ یہ جو ٹرمپ ہے، جو وہ وال کریٹ کر رہا ہے، دیوار کھڑی کر رہا ہے، وہ اس لیے کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ یہاں سے جی جو ہے نا وہ پینٹریشن ہوتی ہے اور ریاست کے اندر جو ہے نا وہ ہمارے خرابی آتی ہے۔ اور کس بنیاد کے اوپر؟ وائٹ سپرمیسی۔ نیوزی لینڈ کا واقعہ دیکھ لیں، وہ وائٹ سپرمیسی کی وجہ سے، اور اسکاٹش اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے نام آتے ہیں، جرمنی سے پڑے ہوئے لوگ ہیں وائٹ، تو یہ نازی قسم کے سٹائل کے اندر، ریسسٹ قسم کے سٹائل کے اندر لے کر چلتے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس اصول کو رد کیا اور بیان کیا کہ اللہ کی نظر میں یہ جو نسلیں ہیں، زبانیں ہیں، ان کی بنیاد صرف اور صرف تعارف کے لیے تھی۔ بڑی شاندار ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اسلام کی جو ریاست ہوگی اس کی بنیاد رنگ نسل کے اوپر نہیں ہوگی، قبیلوں اور عرب و عجم کی بنیاد کے اوپر نہیں ہوگی۔ یہ سورہ حجرات کی آیت آپ کے سامنے، چیپٹر 49 ورس 13، وحدت انسانی۔ اور یہ وہ عروج تھا جو آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو دے دیا گیا تھا، مگر انسانیت شاید اپنی اتنی بالغ نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس اصول کو سمجھ سکتی۔ اچھا، یہ آیت آپ کے سامنے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الناس، آفاقی، عالمی، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تمہیں تخلیق کیا، تمہارا آغاز جو ہے وہ ایک مرد اور ایک عورت سے ہوا ہے۔ وجعلناکم شعوبا، اور ہم نے ہی تمہیں بنایا ہے گروہوں میں، و قبائلہ، اور ٹرائبز میں، قبیلوں میں۔ اس کا مقصد تفاخر، اس کا مقصد جو ہے عصبیت، اس کا مقصد تغلب، اس کا مقصد تکبر نہیں تھا، اس کا مقصد تھا لتعارفو، تمہاری تشخص، تمہاری تعریف، تمہاری آئیڈینٹیفیکیشن، تمہاری تمییز، ڈفرینشیٹ کرنا، ڈفرنس کرنا۔ یعنی سوسائٹی کو
کیٹیگرائز کیا گیا ہے، ڈسکریمنائز نہیں کیا گیا یا ڈسکریمنیٹ نہیں کیا گیا، اپروپریٹ ورڈ ہونا چاہیے، کیٹیگرائز کیا گیا ہے. اور کیٹیگرائز ایک آرگنائز چیز کو کیا جاتا ہے، یعنی چیز کو آرگنائز اور مینج فارم کے اندر کرنے کے لیے اس کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے. یہ آپ کی یہ کام ہے، یہ آپ کا یہ کام ہے. اچھا، تو کیا کہا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اصول ایک ہے وحدت انسانی میں، کہ تمہارے نزدیک شریف معزز مکرم وہ ہوگا اللہ کے ہاں اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ خشیت الہی والا ہے، پرہیزگار. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ خوب جاننے والا، خوب خبر رکھنے والا ہے. اب اس آیت نے بیسیکلی 1400 سال پہلے دنیا کو وہ نقشہ دکھایا تھا جو آج دنیا ٹھوکریں، ٹھڈے، گھونسے، مکے، گولیاں کھا کر سمجھ رہی ہے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وازواجہ وآل بیت وبارک وسلم مطہرہ نے 1400 سال، مور دین 1400 ایئرز اگو، انہوں نے یہ اصول دے دیا، وحدت انسانی. اچھا، اس کے ساتھ میں ایک آیت آپ کے سامنے اور رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ارتقاء جو ہے، یعنی تنوع، تفرق اور تعدد اور تکثر، یعنی ڈائیورشن ہونا، ڈائیورسٹی ہونا اور ڈویژن ہونا، یہ قسمت کی بات ہے اور یہ نصیب کی بات ہے اور یہ تقدیر کا معاملہ ہے. یہ آپ کے سامنے چیپٹر 10 ورس 19 ہے. اللہ تعالیٰ اس اصول کو بیان فرماتے ہیں، وما کان الناس الا امتا واحدتا فاختلفوا. نہیں تھے ابتدا میں تمام انسان ایک امت، ایک قوم، ایک رنگ، ایک نسل، ایک زبان. فاختلفوا، پس وہ پھٹ گئے. اختلاف کہتے ہیں پھٹنا، اپوزٹ، جسے خلاف کہتے ہیں نا، خلاف. تو وہ اختلاف اسی سے نکلا ہے کہ اپوزٹ سائڈز پر پھوٹ جانا، پھیل جانا. ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور ہاں اللہ نے اس کو اسی طرح نہ لکھا ہوتا، اور اللہ نے ایک کلمہ، یعنی اگر اس کا لفظی، میں تو محاورہ ترجمہ کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، لفظی ترجمہ ہوگا ولولا کلمۃ، اور نہ ہوتا ایک کلمہ، ایک جملہ، سبقت پہلے سے طے شدہ، من ربک تیرے رب کی جانب سے، لقضی بینہم، البتہ ہو جاتا ان کے درمیان فیصلہ، فی ما فیہ یختلفون، جس میں یہ اتراتے پھرتے ہیں، اختلاف کرتے پھرتے ہیں، پھوٹتے پھرتے ہیں. اب دیکھیں سورہ روم کی ایک آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن آیاتہ اختلاف ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار واختلاف السنتکم والوانکم. سورہ روم کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے زمین و آسمان کا بنانا، گردش لیل و نہار، واختلاف السنتکم والوانکم، اور تمہاری زبانوں کا اور تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے تھا. ہم نے اس کو تفاخر اور تعصب کے لیے استعمال کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جھنجھوڑا ہے کہ یہ جو تم قوموں، قبیلوں میں بسنے کی اور بٹنے کی جو بنیاد رکھتے ہو، یہ غیر انسانی تھی. اور یہ بیسیکلی اس جانب ایک قدم تھا آپ کے ارتقاء کی طرف. لوگوں نے یہی پڑاؤ ڈال لیا، اسی کو حقیقت سمجھ لیا، جبکہ یہ غلطی تھی. تو اسلام کی تعلیم میں جو ریاست کا تصور ہے وہ اس بنیاد کے اوپر نہیں ہے کہ آپ کس رنگ سے ہو، کس نسل سے ہو. اقبال کیا کہتا ہے؟ اقبال کہتا ہے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، کہ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے ہے مستحکم جمعیت تیری. دامن دیں ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی. اقبال کہتا ہے کہ آپ کی جو اقوام ہے نا، جس کو دین اسلام قوم کہتا ہے، وہ حدود کی پابند نہیں ہے،
کہ پاکستان ہم ایک قوم ہے جی، زندہ قوم، ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، ویری گڈ، مگر کیا آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے اندر گھرے ہوئے ہیں؟ جیسے ہی آپ ایک عالمی سیاست کے اندر ان ہونے کی بات کرتے ہیں، آپ اجتماع امت کی اور اسلامی بلاک کی بات کرتے ہیں، جی ہماری ریاستی حدود سب سے پہلے پاکستان، آپ کو ان چیزوں کے اندر گھیر کر رکھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری قوم کنفیوز ہو چکی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم اسلام کے اس آفاقی اور اجمالی اور عالمی اصول کو بروئے کار لائیں، اس پر عمل کریں، یا ہم یہ جدید قومی جو اس ارتقاء اور عروج کی طرف ایک مائل سٹون تھا، ایک سفر کا ایک حصہ تھا ارتقاء کا، اس پر پڑاؤ ڈال کر بیٹھ گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان سقوط ڈھاکہ ہوتا ہے 70s کے اندر، تو پوری قوم جو ہے رونا شروع کر دیتی ہے۔ یہ ناگزیر تھا، اللہ نہ کرے پاکستان کے کل کو 5 حصے ہو جائیں، یہ کوئی غیر شرعی معاملہ ہے؟ یہ کوئی غیر شرعی معاملہ نہیں ہے، ہو سکتے ہیں، ریاستی سیاست ہے، ان کا اپنا ایک اصول ہے، اس کو عقیدہ بنا لیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اصل میں اپنی ملت کا قیاس ہم نے اقوام مغرب پر کر لیا۔ اقبال نے ایک اور جگہ کہا تھا نا جواب شکوہ میں، قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ کہ قوم کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ نظریہ پر ہوتی ہے۔ نظریہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، پوری انسانیت کا یہی نظریہ ہے، لا الہ الا اللہ، یہ ہے وحدت انسانی، ایک قوم، ایک انسان، ایک نسل، ایک رنگ، زبانیں مختلف ہیں، شکلیں تو ایک باپ کے 2 بیٹے کی مختلف ہوتی ہیں، ایک باپ کے 2 بیٹے ہوتے ہیں، ان کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں، عادات مختلف ہوتی ہیں، انداز مختلف ہوتا ہے، طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، شوق مختلف ہوتے ہیں، اور پھر ان کی توانائیاں مختلف ہوتی ہیں۔ پھر جب وہ اختیاری طور پر، ارادی طور پر اپنی ان صلاحیتوں کو اپناتے ہیں اور معاشرے میں نکلتے ہیں، ان کے نتائج مختلف ہوتے ہیں۔ تو کیا اس بنیاد کے اوپر میں 1.5 اینٹ کی قوم بنا کے سائڈ پہ ہو جاؤں اور اسی کی بنیاد کے اوپر تفاخر کرتا رہوں؟ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سنن ابی داود کی 5121، جبیر بن مطعم سے روایت، یہ ضعیف ہے، میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، تدلیس کی وجہ سے۔ عبداللہ بن ابی سلیمان ہیں جن کا جو ان سے بیان کریں، ان کا سما جو ہے وہ جبیر بن مطعم سے ثابت نہیں، مگر اس کے سپورٹ میں حدیث پیش کروں گا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کہہ لیں ایسے ہے، مگر بات وہی ہے جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، جو مزاج تھا اسلام کا، وہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لیس منا من دعا الی عصبیت، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کی طرف بلائے۔ عصبیت کسے کہتے تھے؟ عصبیت کہتے تھے جس سے تعصب نکلا ہے اردو ورڈ، نسل کی طرف بلانا، خون کی طرف بلانا۔ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَىٰ عَصَبِيَّةٍ، اور وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے کہ جو قتال فی سبیل اللہ کی بجائے قتال فی عصبیہ کرے۔ جاگ پنجابی جاگ، تیری پگ نو لگ گیا داغ، پی ٹی ایم، بی ایل اے، سندھو دیس، یہ نہیں، جو اس کی طرف بلائے۔ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَىٰ عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَىٰ عَصَبِيَّةٍ، اور ہم میں سے نہیں ہے جو ان بنیادوں کے اوپر جو ہے نا وہ مر گیا، میں سندھی، میں بلوچی، میں، یہ تفاخر آپ ہو، قوم ہو آپ، مگر آپ کی قوم کی جو نظریہ اور اساس ہے وہ انسانی ہے، وحدت انسانی، زبانی نہیں، لسانی، علاقائی نہیں، یہ ہے اسلام کا نظریہ۔ اچھا، اور یہ جدید دور کی سیاست کے ساتھ ضرور طور پر یہ بیٹھتی ہے، 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا، اب یہ لے کے نکلے ہیں یونائٹڈ نیشنز، مگر اپنے اپنے مفاد۔ یہی وجہ ہے کہ یہ چیزیں غیر فعال ہیں، پریکٹیکلی یہ چیزیں نہیں آپریشنل،
UN کے اندر آپ اپنے مفاد، آپ اپنی بات رکھتے ہیں، ان لوگوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں بڑے B5G5 کے، وہ کک آؤٹ کر دیتے ہیں آپ کے تمام اعلامیوں کو. OIC کے ممبر آپ بنتے ہیں، وہ کشمیر تک کا نام نہیں لیتے. ابھی فلسطین کے ساتھ جو کیا، ابھی پاکستان کے ساتھ جو کر رہے ہیں. سارک میں آپ چلے جاتے ہیں، انڈیا آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. ایشین جو ممالک ہے اس کے اندر وہ آپ کے ساتھ پروکسی کر رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب قوموں، ملکوں کی بنیاد، ریاستوں کی بنیاد نجی معاشرے کی بنیاد پر رکھی جائے، معاشی بنیاد پر رکھی جائے، لسانی اور علاقائی بنیاد پر رکھی جائے، پھر وہ اپنے خطے سے باہر نکل کر عالمی سیاست کا عملی طور پر اور آپریشنل طور پر پریکٹیکلی اس طریقے سے فعال نہیں ہو سکتے. یہی وجہ ہے کہ دنیا اس وقت جہنم بن چکی ہوئی ہے. جتنی زیادہ ترقی ہوتی جا رہی ہے اتنی زیادہ تباہ کن اور خوفناک قسم کی یہ جگہ بنتی جا رہی ہے، کیونکہ آپ اپنی منزل کے اوپر طرف جا ہی نہیں رہے. آپ اپنے قبیلے، علاقے، زبان کی بنیاد کے اوپر چل رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جس زمانے کو جاہلیت کا زمانہ کہا، عہد الجاہلیہ کہا جاتا تھا، اس زمانے کو آپ اگر پڑھیں، جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے اور انہوں نے نظریہ وحدت انسانی دیا تھا، اللہ اکبر، انسان حیران ہو جاتا ہے. آج بھی ان کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں دیوان حماسہ کے نام سے. حماس، یہ جو الحماس ہے نا، فلسطین کی آزادی کے لیے جو اسرائیل کے خلاف لڑتے ہیں، حماس، یہ اسی سے نکلا ہے. حماس کہتے ہیں بہادری کو، دلیری کو، جرت کو، شجاعت کو، بے باکی کو، نڈر انسان کو، اس کو کہتے ہیں حماس، بے خوف کو. اسی سے الحماس نکلا ہے. ان کا تھا دیوان عربوں کا. ان کے جتنے قبیلے تھے، پیسی ہے، اور اسی طریقے سے غامدی تھا، اور بڑے قبیلے تھے، بواردی ہے، اور بڑے قبیلے ہیں. نام آپ کو حماسہ جو لوگ پڑھیں گے یا جو اس کو سرچ کریں گے اردو کے اندر بھی وہ مل جائے گا آپ کو. اس میں تفاخر کی بنیاد کے اوپر انہوں نے بیان کیا ہوا ہے کہ کیسے ایک جو ہے نا وہ پانی کا قطرہ ادھر سے ادھر ہوتا تھا تو قبیلے کے قبیلے لڑ پڑتے تھے. سب کو پتا ہے، یہ دیکھی چھپی بات نہیں ہے، معروف اور متواتر بات ہے، سب کے علم میں یہ بات کہ عرب قبائل کس طریقے سے لڑا مرا کرتے تھے. دیوان ماسا کا صرف ایک شعر پڑھتا ہوں جو اس چیز کی عکاسی کر سکتا ہے. وہ کہتے ہیں لا يسألون اخاهم حين يندبهم على ما قال عليه برهانا. یہ فخر کر رہا ہے ایک عربی شاعر. وہ کہتا ہے میری قوم تو وہ قوم ہے کہ جب وہ مجھے آواز دیتی ہے کہ بچاؤ، لے گئے لوگ مجھے، مار گئے مجھے، تو لا يسألون اخاهم حين يندبهم، تو پھر ہم چتھڑے اڑا دیتے ہیں قوموں کے. ہم قوموں کو تہس نہس کر دیتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم پوچھیں کہ تم ہمیں بلا کیوں رہے ہو. نہ، دلیل کے بغیر. یہ عرب کا حال تھا، تعصب. اسی لیے وہ سورہ تکاثر جو اتری ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہلاک کر دیا تمہیں قوموں کو ایک دوسرے سے بڑھ جانے نے، اس تکاثر نے، تفاخر نے، تعصب نے اور تکبر نے ہلاک کر دیا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے، مر گئے. اور مرنے کے اندر بھی یہ جو ہے نا کہتے تھے ہمارا قبیلہ سب سے زیادہ پٹے، روئے، ماتم کرے. یہ تفاخر قوموں کا بن چکا ہو. آپ کے بر صغیر کے اندر اسلام کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی کی ہے وہ اسی وجہ سے تو کی ہے. اسلام ایک انقلاب کے طور پر آپ کی جھولی میں آیا. آپ ہندوؤں سے مسلمان ہوئے تھے، آپ نے پکڑ کے اسلام کے ارد گرد وہ لیپا پوسی کر کے اس کو پکڑ کے ہندوانہ رسموں کے ساتھ وہ اسلام کا کچھ بنا دیا. یہی ہوا ہے. اچھا، میں لنک دوں گا کالز کے لیے، صرف میں اپنی بات کا اختتام کر رہا ہوں. اب دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کیا ہوا، اس کے سپورٹو جو میں حدیث پڑھنے لگا تھا. بخاری شریف کی حدیث ہے 4905. ایسا کرتا ہوں میں لنک دے دیتا ہوں تاکہ جب پھر میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں تو لوگ
ہمارے پاس تاکہ تاخیر نہ ہو نا، آپ لوگ پہنچے ہوں بسم اللہ کر کے. لیکن جی لنک میں نے تینوں چینلز کے اوپر دے دیا ہے جہاں اس وقت پروگرام دیکھا جا رہا ہے. آپ کی اسکرین کے اوپر لنک ہے، اس کو آپ کلک کریں. میں دکھا دیتا ہوں. یہ ہم نے فیس بک کے اوپر بھی دے دیا ہے، شارٹ کلپس چینل کے اوپر بھی، اور ہمارے اس چینل کے اوپر زیتون ایف ایم پلس کے اوپر. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا ہاں، بیک ٹو دا حدیث. صحیح بخاری 4905 اس مسئلے میں جو میں نے بتایا کہ تدلیس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہے، اس کے سپورٹ میں ترک ایک تائیدی ترک آ گیا ہے. تو یہ ترک ٹرکی والا نہیں ہے، ترک توئیں والا ہے. اس کا مطلب ہے ایک اور نریشن، چین آف نریشن اور آ گئی ہے جو کہ ثابت مضبوط ہے. کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ سے لوٹے تو ایک مہاجر کی ٹانگ جو ہے نا وہ انصار کو لگ گئی، یعنی گزرے نا تو ٹانگ مار دی. اب مہاجرین و انصار جو ہیں یہ صحابہ کی جماعت تھی، ہجرت کر کے مہاجرین آئے ہوئے تھے، انصاروں نے بڑی چاہت کے ساتھ ان کو قبول کیا تھا، ان کا علاقہ تھا. یہ لوگ امیگرینٹس تھے، فارنرز تھے، آؤٹ سائڈرز تھے، مگر اسلام کی محبت میں ان کو اکٹھا کر لیا. اس میں کسی ایک دو بندے کی جو آپس میں وہ جو ہے نا وہ جھڑپ ہو گئی، وہ ایک کی ٹانگ لگ گئی. کیمپ لگے ہوئے تھے. اس نے کہا یا الانصار، او انصاریو، اس نے آپ کے بندے کو ٹانگ مار دی ہے، آپ کدھر بیٹھے ہوئے ہو؟ وقال المہاجر، مہاجری کہتا ہے یا المہاجرین، او مہاجرو، یہ پڑھنے لگے ہیں تمہارے بندے کو، آ جاؤ بیچ میں، شابش بچاؤ. فسمع ذلك ذاك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شور و غوغا سنا. فقال ما بال، یہ کیا دعوی الجاہلیہ، یہ کون ہے جو پکار رہا ہے انصار آ کے مدد کرو، مہاجرین آ کے مدد کرو؟ یہ کون قوموں کی بنیاد، یہ فرقوں کی بنیاد کے اوپر اور اس تعارف کی بنیاد کے اوپر جو اللہ نے صرف آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے رکھا تھا، اس بنیاد کے اوپر بلا رہا ہے. اب آپ یہ اندازہ کریں، میں یہاں سے ایک بڑا ٹیکنیکل نقطہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا غور کیجئے گا کہ اسلام نے کس قدر احتیاط کی ہے کہ نسلی، عصبی، لسانی، علاقائی، ارضی تعصب نہ انسان کے اندر پھیلے، قبائلی تعصب نہ پھیلے، فرقہ کا تعصب نہ پھیلے، نسلی تعصب نہ پھیلے. اچھا، کتنا زبردست یہ اللہ تعالیٰ نے اہتمام اور اللہ کے رسول نے اہتمام کیا. میرا سوال یہ ہے کہ مہاجر اور انصار تو نام اللہ نے رکھا تھا اور اللہ کے رسول نے رکھا تھا. مہاجر اور انصار نام اللہ اور اس کے رسول نے رکھا تھا، قرآن میں کہا ہے للمہاجرین والانصار، اور اللہ کے رسول بھی کہتے تھے مہاجر و انصار. صحابہ اپنے ناموں کے ساتھ لگاتے تھے، مہاجر اور انصاری، ابو ایوب انصاری. ٹھیک ہے، مگر اس نسبت کو جب باہمی تفاخر اور تعصب کے لیے پکارا گیا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کیا دعوی جاہلیت ہے. تو جب مہاجر اور انصار جو نام اللہ نے عطا کیے ہیں ان کی عمل کی بنیاد پر، ان کے خلوص اور ایمان کی بنیاد کے اوپر، اللہ کے رسول نے وہ نہیں برداشت کیے، چے جایا کہ ہم نے اپنے علاقائی نام جو خود بنائے ہوئے ہیں وہ اس بنیاد کے اوپر ہم بلائیں. اللہ اکبر، کس طریقے سے اللہ کے رسول یہ برداشت کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا یہ کون ہے جو جہلیت کی دعوت دے رہا ہے؟ قالو یا رسول اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا اللہ کے رسول، قصا رجل من المہاجرین رجلا من الانصار، کہتے دھکا لگ گیا ہے ایک مہاجرین کے بندے کو انصار کے ساتھ. فقال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو یہ دعوت، یہ جس طریقے سے بلایا گیا نا، یہ جہلیت ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے. تو آگے پھر ان کی بحث چلی اور پھر عبداللہ بن ابئی جو ہے اس نے بیچ میں جو ہے نا یہ پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی. ذرا چیک کریں آگے. عبداللہ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا یہ جاہلیت کی بات ہے، یہ مت کرو، فسمع بذلک عبداللہ بن ابئی، عبداللہ بن ابئی نے یہ بات سن لی. فقالا، کہتا ہے کہ جو اوپر والے ہیں وہ اللہ کی قسم نکال دیں گے نیچے والوں کو. اس کی مراد یہ تھی کہ ہم انصار ہیں، ہمارے علاقے میں آ کے آپ جو ہے نا وہ بدماشی. میں کہا ہم مدینے سے نکال دیں گے. اللہ اکبر. حضرت عمر کو پتا چلا، فقام عمر، عمر کھڑے ہو گئے. فقال یا رسول اللہ دعنی اضرب عنق هذا المنافق، اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں، اس کی گردن کو میں اس کے کندھوں کے درمیان کھڑا نہیں رہنے دوں گا، اتار کے وہ پھینکوں گا. کیا کہہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے ہم کو منگتے سنگتے ہیں کہ ہمیں بات کرے گا.
فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دعہو یا عمر، چھڈ یار، دفع کرو، اگر اس کو اس طریقے سے قتل کیا گیا اور اس سے خلاصہ کیا گیا تو لوگ يتحدث الناس ان محمد یقتل اصحابہ، لوگ یہ کہیں گے محمد تو اپنے بندوں کو مارتا ہے۔ یہ ہے ایک ریاست کے اندر توازن اور استحکام قائم کرنا، کہ قبائلی، نسلی، علاقائی، لسانی تعصب نہ ابھرے اور اتفاق اور اتحاد کی فضا بھی قائم رہے۔ یہ ہے اسلامی ریاست کا کانسیپٹ۔ تو اصولی نقطہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ مسلمان جو ہے پوری دنیا اس کا وطن ہے، پوری دنیا، اسی طریقے سے ہر انسان کا وطن پوری دنیا ہے۔ ریاست کے اندر حقوق جتنے انسان مسلمان کے ہیں اتنے ہی غیر مسلم کے بھی ہیں۔ یہ ہے ریاست کا کانسیپٹ جو اسلام نے دیا ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ جہاں اسلامی نظام قائم ہوگا جس ریاست کے اندر، یہ سوچیں کہ اسلام جب اوپن ریاست کی بات کرتا ہے تو وہ کس طرح، اس لیے میں اب آپ کو آخری نقطے کی طرف لے کے آتا ہوں جس کو ہم کہتے ہیں ٹائپس آف اسٹیٹس، جو میں نے کہا تھا۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ ایک دوست ہیں، ان کو پھر ہم لیں گے۔ ٹائپس آف اسٹیٹس کی طرف آتا ہوں میں، کہ اسلام میں ریاست کی اقسام کیا ہے اور وہ کس طریقے سے کہتا ہے۔ اچھا، میں لیتا ہوں آپ کو میرے پیارے بھائی، میں آپ کو کال پہ لیتا ہوں، ڈونٹ وری۔ اچھا، ٹائپس آف اسٹیٹس اینڈ اٹس رول، یہ جو میں بیان کر چکا ہوں، تو بنیادی طور پر فقہا نے جو قسمیں بیان کی ہیں وہ آپ کو اس کتاب کے اندر المبسوط امام سرخسی کی بڑی جاندار کتاب ہے، اس میں مل جائے گی۔ یہ 10ویں جلد ہے، الجزء العاشر، کتاب مبسوط کی۔ اس میں کیٹاگوریکل امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ جتنی اسٹیٹس اسلامی ہوں گی نا وہ ایک امام کے انڈر آنی چاہیے، ایک امام کے اندر آنی چاہیے اصولاً، ٹھیک ہے، تاکہ مسلمانوں میں اتفاق پیدا ہو سکے۔ میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا، ان شارٹ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مگر امام سرخسی نے اور دیگر بعد میں آنے والے لوگوں نے، ابن تیمیہ نے اپنی السیاسہ کے اندر، ابن حزم میں ملل والنحل کے اندر، اور اسی طریقے سے جو ہیں وہ الجہاد فی الاسلام کے اندر جو ہیں اپنا سید ابو العلا مودودی صاحب نے، اسی طریقے سے طاہر القادری صاحب جو ہیں انہوں نے جو جدید فتویٰ لکھا تھا، جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے آکسفورڈ پریس یونٹ سے جو شائع بھی ہوا تھا، اس میں انہوں نے جو کیا اسے کہتے ہیں اپنا اسٹیٹس ہیں ان کی جو اقسام بیان کی ہیں، اس کے لیے جو ورڈ فقہ کے اندر استعمال ہوا ہے وہ ہوا ہے دار۔ تو بنیادی طور پر ایک ہوتا ہے دار الاسلام، جو دار الاسلام ہوتا ہے وہ اسٹیٹ ہوتی ہے جو ٹپیکلی، پیورلی اور کمپلیٹلی اسلام کے قوانین اور اصولوں پر کھڑی ہوتی ہے، مشتمل ہوتی ہے۔ دوسری ہوتی ہے دار الکفر، یہ دو کلیئر اسٹیٹس ہوتی ہیں۔ دار الکفر، دار الکفر وہ اسٹیٹ ہوتی ہے جو کفر، طاغوتی اور ظلم کے نظام پر قائم ہوتے ہیں، کفر کے نظام کے اوپر۔ تیسری قسم ہوتی ہے دار الحجرہ، دار الحجرہ، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے اندر جب ہجرت کی تھی تو اس وقت ابتداءً وہ دار الحجرہ تھی۔ پھر جو دار الحجرہ ہوتی ہے، اگر تو وہ پرماننٹ اسٹیٹ نہیں ہے، جیسے ہجرت حبشہ ہوئی تھی، تو ہجرت حبشہ جو ہے وہ فقہ کے اصولوں کے مطابق دار الحجرہ تھی، جہاں جعفر بن ابی طالب گئے تھے، اور پھر عمر بن عاص اور خالد بن ولید جو ہیں اس وقت چونکہ اسلام نہیں لے کے آئے تھے، ان کے پیچھے ان کو لینے کے لیے گئے تھے۔ تو ہجرت حبشہ جو ہے یہ دار الحجرہ کی حیثیت میں تھا، اور یہاں مسلمانوں کو ایک ٹرانزیشن کے طور پر، یا ایک آپ یہ سمجھیں کہ کیا اس کو کہنا چاہیے، ایک انتظار کی شکل کے اندر وہ لوگ انتظار دار الحجرہ کے اندر کرتے ہیں۔ تیسری شکل بن جاتی ہے مدینہ کی جو بنتی ہے وہ دار الامان بنتی ہے، ہجرت نہیں، دار الامان۔ دار الامان ہے کہ جب آپ ایک جگہ سے یعنی ایک خوف کی جگہ سے ہجرت کر کے امن حاصل کرنے کے لیے ایک دار میں رکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دار الامان، جس کو آپ ریفیوج کہتے ہیں، ٹو سیک ریفیوج، تو وہ دار الامان بن جاتا ہے۔ تو یہ ہو گئی بنیادی طور پر چار قسمیں۔ اس کے بعد ایک قسم آتی ہے جس کو کہتے ہیں دار الحرب، دار الحرب۔ دار الحرب کہتے ہیں ان بفر سٹیٹس کو یا ان بفر زون کو
جو ریاستوں کے ان اختتام پر آتی ہیں جہاں پر جنگ چل رہی ہو، جیسے عہد فاروقی کے اندر شام تھا، ٹھیک ہے جی، اور فارس کے علاقے تھے. تو یہ جو علاقے تھے جہاں پر رومنز اور پرشینز بھی بارڈر کے اوپر ہوا کرتے تھے، تو ان سٹیٹس کو کہا جاتا تھا کہ یہ دارالحرب ہیں. وہاں پر مسلمانوں کے حقوق کچھ اور ہو جاتے ہیں، ذمیوں کے حقوق کچھ اور ہو جاتے ہیں، اور اسٹریٹجی کچھ اور ہوتی ہے، وہاں پر قوانین کچھ اور ہوتے ہیں. یہ پوری ڈیٹیل ہے. تو ابھی میں خاکہ دے رہا ہوں کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ میں 30 سے 35 کے اندر ختم کرتا بات کو، مگر تھوڑی طوالت پکڑ گئی تو کچھ چیزیں بیان کرنی تھی. اب اختتام کے اندر نا ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ جو ہے وہ ابن خلدون کا مجھے یاد آ گیا، وہ بیان کرنا بڑا ضروری ہے. وہ مجھے بتا لینے دیجئے، وہ بیان کرنا بہت ضروری ہے. ابن خلدون نے المقدمہ کے اندر لکھا ہے، ریاست کے اعتبار سے، اسٹیٹ کے اعتبار سے، وہ کہتے ہیں ان کل دولت حصۃ لہا، کہتے ہیں کہ ہر جو ریاست ہوتی ہے نا اس کا حصہ ہوتا ہے، ایک حصہ، اس کا ایک پیس آف کیک ہوتا ہے. من الممالکی والاوطان، ملکوں میں سے اور وطنوں میں سے، یعنی ٹکڑوں میں سے، زمین کا ٹکڑوں میں سے ہر ریاست جو ہے نا وہ اپنا ٹکڑا لیتی ہے. لا تزید علیہا، مگر اس کا اصول ابن خلدون نے بیان کیا ہے کہ اگر اس سے وہ زیادہ جائے گی تو وہ اصل سے بھی جائے گی، تو وہ اس سے زیادہ نہیں جا سکتی. یعنی آسان لفظوں کے اندر ابن خلدون کا جو فلسفہ ریاست ہے، فلسفہ اسٹیٹ جو ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جو ریاست ہوتی ہے وہ ایک حد تک اس میں توسیع ہو سکتی ہے، اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، اس کا الحاق ہو سکتا ہے. اور جب تک وہ الحاق ہوتا رہے اور توسیع ہوتی رہے جتنی ممکن ہوتی ہے تو وہ بڑی مفید رہتی ہے، بڑی خوشحال رہتی ہے. مگر جیسے ہی وہ توسیع اور الحاق اپنی اس مقررہ حد سے تجاوز کرتا ہے تو ریاست اپنا دم توڑ دیتی ہے. اس کی مثال انہوں نے دو ریاستوں کے ساتھ دی، دو ریاستوں کے ساتھ. اچھا، ایک یہ میرا نمبر آپ سکرین کے اوپر دیکھیں، یہ بھائی یہ نمبر آپ دیکھیں، اس کو اسکرین شاٹ لیں اور آپ مجھے اس کے اوپر میسج کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا میرے پیارے بھائی؟ یہ اسکرین کے اوپر آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے. چلیں اچھا. ابن خلدون کہتے ہیں کہ جب وہ انہوں نے پھر دو مثالیں دی ترقی یافتہ قوموں کی، اس وقت کی سپر پاورز. کہتے ہیں ایران جو ہے، ایران، ان کا دارالخلافہ جو تھا وہ تھا مدائن. مدائن مدائن کو 16 ہجری کے اندر، مدائن کو قادسیہ 14 میں ہو گئی تھی، جو اجلا ہے اور اسی طریقے سے مدائن ہے، یہ 16 ہجری میں فتح ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. جیسے ہی مدائن فتح ہوا ہے فارس گر گیا، کیونکہ دارالخلافہ جو ہے وہ نکل گیا ان کے ہاتھ سے. مگر اس کے برعکس شام کا جو ایریا تھا وہ رومنز کے انڈر تھا، اور رومنز کا جو دارالخلافہ ہے وہ کانسٹینٹینوپل تھا، قسطنطنیہ تھا. تو جب تک قسطنطنیہ نکلا نہیں ہے رومنز کے ہاتھوں سے، ان کا ڈکلائن نہیں شروع ہوا، ان کا ڈکلائن نہیں شروع ہوا. اور یہی وجہ لکھی ہے ایڈورڈ گبن جو ہیں، انہوں نے اپنی کتاب دا ہسٹری آف رائز اینڈ ڈکلائن آف روم، کہ رومنز جو ہیں ان کی جو زوال اور انحطاط کی جو ہسٹری ہے گبن نے لکھی ہے. بڑی شاندار کتاب، اردو میں بھی وہ چھپ چکی ہوئی ہے، PDF میں آپ کو مل جائے گی. اس میں اس نے وجہ بیان کی ہے کہ جب کسی ریاست کا کیپٹل قائم رہتا ہے تو وہ قائم رہتا ہے. اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ وفاق کو بہت مضبوط ہونا چاہیے، کسی بھی ریاست کے فیڈریشن کو بہت مضبوط ہونا چاہیے. اگر آپ چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا بھی دیں مگر ان ریاستوں کی وجہ سے وفاق اگر کمزور ہو گیا ہے تو وہ اسٹیٹ چل نہیں سکتی. یہی پاکستان کے ساتھ ہوا ہے. 18ویں ترمیم کے بعد وفاق کو کمزور کر دیا گیا. محمد علی جناح جو ہیں وہ اسٹیٹس بھی چاہتے تھے مگر وہ چاہتے تھے ایک اسٹرانگ فیڈریشن ہونی چاہیے تاکہ وفاق اور مرکز جو ہے وہ اپنا ہولڈ رکھ سکے. بدقسمتی سے کیپٹل جو ہے وہ 50s میں کراچی سے نکل کر اسلام آباد گیا. جیسے ہی وفاق جو ہے وہ اسلام آباد میں گیا، وہاں اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے اپنی قسم کی پالیٹکس کرنا شروع کر دی، نیشنل انٹرسٹ کی بیس کے اوپر، ٹھیک ہے، یا ڈیفنس کی بیس کے اوپر. فارن پالیسی بھی بدلنا شروع ہو گئی. تو اس طریقے سے سیاسی عدم استحکام آیا، ریاستی عدم استحکام آیا، اور ریاست جو ہے وہ پھر آپ دیکھیں کہ 50s کے بعد سکوت ڈھاکہ بھی اور سارا معاملہ چلا ہے.
اور وہ یہی کہتے تھے بھائی پنجابی لے گئے، پنجابی لے گئے، اردو اسپیکنگ لے گئے، اردو اسپیکنگ لے گئے، اس وقت یہ کہا کرتے تھے بنگالی. تو وفاق کو کمزور کیا گیا. جیسے ہی وفاق کمزور ہوا ہے، شفٹ ہوا ہے، تباہی پھر گئی. اچھا، تو رومنز کے ساتھ کیا ہوا کہ جب شام فتح ہو گیا ہے تب بھی رومنز جو ہے وہ برقرار رہے. رومنز کو تب تک شکست نہیں ملی جب تک سلطان محمد سیکنڈ فاتح نے 1453 کے اندر قسطنطنیہ کو فتح نہیں کیا پراپر طریقے سے، اس پر حملے کرتے رہے. تب تک رومنز جو ہیں وہ اندر کھاتے کام ڈالتے رہے ہیں اور صلیبی جنگیں ہوتی رہی. اچھا، تو یہ دو بڑی پاورز تھیں. تو فیڈریشن جو ہے وہ بہت انپورٹنٹ ہے. اس میں نا میں ایک مثال دیتا ہوں جو کہ بڑی ناگزیر ہے، مجھے بات یاد آ رہی ہے تو میں وہ کر دیتا ہوں تاکہ وہ پروگرام کے اندر آ جائے، پھر اس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. خلافت راشدہ کی فیڈریشن آپ دیکھیں ریاست کے اندر، کیپٹل تھا مدینہ النبی، مدینہ المنورہ علیہ الصلوۃ والسلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شہر جس کو مرکز کی حیثیت حاصل تھی. پوری دنیا جو ہے وہ دین اسلام سیکھنے کے لیے وہاں سفر کرنے آتی تھی، مدینہ سے سیکھتی تھی. وہیں سے لوگ اپوائنٹ ہوتے تھے دوسری ریاستوں کے اندر، جو کہ گورنر بھی رکھتے تھے، خطیب بھی لگتے تھے، قاضی بھی لگتے تھے، اور پولیس کے محکموں میں بھی جاتے تھے، ٹیچرز بھی لگتے تھے، اور جو ہے نا وہ ہر قسم کے جو فنون ہے سکھانے کے لیے مدینہ سے جایا کرتی تھی ساری کمک جو ہے مدینہ میں. جیسے ہی حضرت عثمان کی شہادت ہوتی ہے تو بالجبر حضرت علی جو ہیں ان کو مجبور کر دیا جاتا ہے، اور وہ پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ جو ساری بغاوتیں ہیں وہ عراق اور شام سے اٹھ رہی ہیں، کیونکہ یہی وہ کرن ہے جہاں سے فساد اٹھا ہے. ادھر کوفہ اور بصرہ کی ڈرامے بازیاں اور ادھر دمشق کے اندر ڈرامے بازیاں. تو حضرت علی جو ہیں انہوں نے کیپٹل کو مدینہ سے اٹھا کر کوفہ رکھا، اور اس کے لیے نا امام ابن قتیبہ الدنوری جو ہیں انہوں نے جو کتاب لکھی ہے الامامہ والسیاسہ، اس میں باقاعدہ پورا چیپٹر باندھا ہے کہ حضرت علی نے جب مدینہ سے کیپٹل کو شفٹ کیا ہے کوفہ کی جانب تو انہوں نے کچھ خط و کتابت کی ہے، خط و کتابت کی ہے ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ، وہ عمار بن یاسر کے ساتھ بھی کی ہے، مشاورت کی ہے، لے کے جا رہے ہیں. تو انہوں نے اپنی ریزرویشن کا اظہار کیا مگر حضرت علی کو جیسے بہتر لگا وہ لے گئے. مگر آپ دیکھیں کہ جیسے ہی کیپٹل مدینہ سے نکل کر فتنوں کے کلچز میں گیا ہے، ان کے کلوز میں گرا ہے، اسلامی سلطنت تباہ ہو گئی. یعنی خلافت الراشدین جس کو خلافت الراشدہ کہتے ہیں وہ تباہ ہو گئی، کیونکہ جو ریاست کا جو دل تھا، اور ابن خلدون نے بھی یہ ذکر کیا، وہ کہتا ہے جو مرکز ہوتا ہے، جو فیڈریشن ہوتی ہے، وفاق ہوتا ہے، وہ ریاست کا دل ہوتا ہے. اگر دل مضبوط ہے تو دوسرے اعضاء مضبوط ہیں. جیسے دل کمزور ہوتا ہے پورا جسم نڈال ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے. تو حضرت علی جو ہیں انہوں نے جیسے ہی شفٹ کیا کوفہ کی طرف تو خلافت راشدہ کا اختتام ہو گیا ہے، وہاں سے بغاوتیں شروع ہو گئیں. تو اس کے بعد مدینہ کی طرف وفاق نہیں لوٹ سکا، الا یہ کہ مکہ کے اندر لوٹا ہے، وہ بھی عبداللہ ابن زبیر کے زمانے کے اندر. مگر اس کو پھر بنو امیہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مزہ چکھایا ہے کہ الامان والحفیظ شہادت حسین جو ہے اس کی یاد تازہ ہو گئی. وہ علیحدہ بات ہے کہ عبداللہ بن زبیر کے اوپر کئی شیعہ ہمارے حضرات اعتراض کرتے ہیں، مگر ان کی مروج الذہب جو اس نے لکھی ہے، مسعودی نے لکھی ہے، اس کے اندر ان کی بڑے تعریفی کلمات کہے گئے ہیں کہ انہوں نے وفاق کو واپس مکہ اور مدینہ کی طرف لوٹانے کی کوشش کی تھی، جو کہ بنو امیہ پھر بعد میں دمشق لے گئی تھی. یعنی بنو امیہ جو ہے، یعنی حضرت علی جو ہیں انہوں نے کیپٹل بنایا کوفہ کو، اور بنو امیہ جو آیا ہے انہوں نے دمشق کو بنا لیا، اور اپنے وہاں سے انہوں نے ساری حکومت تیار کی. مگر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے جیسے ریاست کے اندر توسیع ہوتی ہے تو ابن خلدون کا یہ فلسفہ بڑا جاندار ہے اور آج بھی قابل عمل ہے کہ قوموں میں ایک حد تک ریاستوں کے اندر توسیع ہو سکتی ہے. جیسے ہی اس ریاست اپنے مقدور اور اپنے معقول اور اپنے منطقی دائرہ کار سے تجاوز کرتی ہے، توسیع اور الحاق کرتی ہے، وہ تباہ ہو جاتی ہے. اب دیکھیں اسرائیل جو ہے وہ انیکسیشن کر رہا ہے. میں مختلف موضوعات کی طرف چلا جاؤں گا، پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، مگر میرے خیال سے میں ادھر اختتام کرتا ہوں. اس انیکسیشن کے اوپر میں نے 2 ویڈیوز ہمارے چینل کے اوپر بنی ہوئی ہیں. ایک ہے قیامت کی نشانی کہ عمران بیت المقدسی خراب یسرب، اس حدیث کے اوپر سنن نبی داؤد کے اوپر میں نے اینڈ آف ٹائمز کے حوالے سے بات کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ریاست جو ہے نا وہ مدینہ کی تباہ ہو جائے گی اور بیت المقدس جو ہے وہ آباد ہو جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟
وہ پھر میں نے سارا نقشہ کھینچ کر بیان کیا. اسی طریقے سے جو عرب اسرائیل ڈیل کے حوالے سے یو اے کی ڈیل ہوئی ہے اس پر میں نے بات کی ہے. تو وہ دونوں ویڈیوز اس وقت ہمارے چینل زیتون ایف ایم پلس کے اوپر پڑھیں, اس کو دیکھیں, اپنی رائے کا اظہار کریں. میں لنک دوبارہ ڈالتا ہوں, 1 گھنٹہ ہو چکا ہے. اگر کوئی بھائی آنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں ان کو لے لوں گا. یہ لنک آپ کی اسکرین کے اوپر ہے. کمر رانا بھائی کہہ رہے ہیں جی, کمنٹس بھی دیکھ لیتے ہیں چلیں اسی بہانے. کون کہتا ہے کہ جہاد موقوف ہو گیا ہے؟ جہاد تو اس وقت بھی میرے سامنے ہو رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بالکل جی, بے شک, بے شک ایسے ہی ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. تو بہرحال ڈاکٹر اسرار احمد جو ہیں, لنک پہ کوئی بھائی آنا چاہے تو آ سکتے ہیں, اتنی دیر میں بتاتا ہوں. ڈاکٹر اسرار احمد جو ہیں, ان کا اسلامی ریاست کا جو موقف تھا وہ بڑا اس طریقے سے عجیب تھا کہ وہ جدید سیاسی ذہن کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہوتا تھا. وہ کہتے تھے کہ اسلام کا ریاست کا تصور یہ ہے کہ جیسے ہی اسلامی ریاست قائم ہوگی تو حکمران ہر وقت جو ہے وہ اسلامی ریاست کی توسیع اور اس کے الحاق کے لیے جہاد کرتا رہے گا. وہ یہ کہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر کسی قسم کی توسیع اور الحاق کا ہمیں نہیں ملتا. ہاں یہ ہے کہ جن ریاستوں نے یا جن علاقوں نے مدینہ کے خلاف اعلانیہ یا مخفی قسم کی بغاوت کے ارادے رکھے ہوئے تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تھریٹس کو ایلیمنیٹ کیا ہے, یہ کیا ہے. مگر ایسا نہیں ملتا کہ یہ علاقہ بھی اندر لے لو, یہ علاقہ بھی اندر لے لو, ایسا نہیں کچھ ہوا. ہاں جو مدینہ کے قرب و جوار میں علاقے تھے, جیسے خیبر کا علاقہ تھا, وہ چونکہ اپنے عہدوں سے ہٹ گئے تھے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک دستور لکھا تھا, تحریری دستور, دنیا کا سب سے پہلا مدینہ کی ریاست کے اندر, جب اس کی شکوں کو توڑا گیا اور معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی تو پھر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علاقوں سے ان کو دستبردار کیا, بدر کیا, علاقوں سے ان کا خروج کیا, جو کہ انہی کی کتابوں کے مطابق کیا. تو پھر ان علاقوں کو لے لیا. اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی علاقے کو اس طریقے سے بالجبر اپنے اندر الحاق نہیں کیا. اس سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد علاقوں کو اپنی تحویل میں لینا یا علاقوں کو اپنے انڈر لینا نہیں تھا, ایک ایسے نظام کا نمونہ پیش کرنا تھا کہ دوسری دنیا خود اس نظام کو قبول کرے. ہاں اگر کوئی اقدامی حملہ کرتا ہے, ہم پر اوفنس کرتا ہے, تو ہم ڈیفنس کے طور پر اپنا ڈیفنس کریں گے, اور پھر اس کے نتیجے میں مال غنیمت آئے گا یا اس کے نتیجے میں وہ علاقہ چھوڑ کر بھاگیں گے تو وہ پھر ہم لیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو سسٹین اور سسٹیبل کرنے کے لیے چیزوں کو آپ کو اپنے ہاتھ میں لینا پڑے گا, وگرنہ وہ نہیں ہو سکتا. تو یہ آج کی گفتگو تھی. میں انشاءاللہ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہو جاؤں گا. ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں, اس پروگرام کو لائک بھی کریں, شیئر کریں. یہ سیریز اب اس وقت ہماری اسلامک پولیٹیکل آئیڈیالوجی اسلامک وہ ختم ہو چکی ہے. ابھی میں اگلی سیریز جو ہے انشاءاللہ شروع کروں گا, وہ نظام کے اعتبار سے ہوگی. اچھا مصور بٹ بھائی نے ہمیں جوائن کیا تو ان کو ہم لے لیتے ہیں, پھر میں اپنا آئیڈیا آپ کے سامنے رکھوں گا کہ میں ایک 2-3 جو پروگرامز ہیں وہ کس حوالے سے ایک سیریز جو ہے اس کو سٹارٹ کرنے لگا ہوں. جی مصور بھائی اہلن, حکم کریں. جی السلام علیکم عامر بھائی, کیا حال ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بالکل آ رہی ہے آواز. اچھا عامر بھائی, اس میں تو ماشاءاللہ آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. کچھ ایڈ آن کرنے کے لیے بچا تو نہیں ہے, لیکن اس میں میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی کہ یہ ایک مصر کے ایک بڑے مشہور فلاسفر ہیں. آج سے تقریباً 150 سال پہلے انہوں نے کتاب لکھی ہے, یہ الازہر کے فارغ التحصیل تھے, شیخ حسن المصرفی. یہ بہت مشہور پرسنالٹی ہیں, اور ان کی یہ جو تصنیف ہے نا, ٹریٹس آف 8 ورڈز, ان پہ باقاعدہ لنڈن اسکول آف اکنامکس میں باقاعدہ تھیسس بھی لکھا جا چکا ہے. انہوں نے اس میں جناب, یہ پی ڈی ایف میں اویلیبل ہے, انہوں نے اس میں بہت شاہکار کام کیا ہے. اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو امہ کا جو کانسیپٹ ہے نا مصرفی صاحب کے بقول, اس میں انہوں نے ایک جو دونوں کا موازنہ کیا کہ جو یورپین اور فرینچ جو کانسیپٹ ہے وطن کا, اور جو مسلمانوں کا جو وطن کا کانسیپٹ ہے, اس میں فرق کیا ہے.
اس میں مسلمانوں کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ایک سنگل بلیف کے جو لوگ ہیں، ایک ہی جو بلیف کے بانڈ میں بندھے ہوئے ہیں، وہ جب ایک وطن کو، ایک پیس آف لینڈ کو ایکوائر کرتے ہیں تو اس کو وطن اسلامک پرسپیکٹیو میں کہا جاتا ہے۔ اس کے برعکس مصرفی صاحب لکھتے ہیں کہ جو ویسٹرن یا فرینچ کانسیپٹ ہے وطن کا، وہ یہ ہے کہ ہر قسم کے بلیف کا بندہ جو ہے نا وہ ایک اس میں قوم میں شمار کیا جاتا ہے، چاہے وہ ان کا کلچرل، ریلیجیس یا پولیٹیکل ان کی جو ایلیجنس ہے وہ ہو یا نہ ہو۔ تو یہ ایک بیسک جو ڈفرنس ہے یہ اس میں ایڈ آن کرنا چاہ رہا تھا۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں لینگویج بہت بڑا جو ہے نا وہ فیکٹر ہے، کہ سب سے بڑا جو بانڈ ہے وہ لینگویج کا بانڈ ہے۔ جس طرح وہ شروع میں ہی آپ نے مینشن بھی کیا کہ جو خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد عرب عصبیت بھی شروع ہو گئی تھی، تو وہ لینگویج کا جو فیکٹر ہے نا کہ ایک ہی زبان کی جو سپیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے، اور وہ ٹھیک ہے، اس میں سمجھ گیا میں۔ ہاں، جی جی اچھا، اس پہ آپ تھوڑا میں آپ کو جی ہاں میں اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو وطن ہے اس میں مختلف العقیدہ لوگوں کا جمع ہونا یہ ممکن ہے۔ مدینہ کی ریاست میں یہ چیز ہوئی ہے اور بڑے بخوبی انداز میں ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اب اور پھر اس کے بعد بھی ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق جو ہیں انہوں نے اپنے زمانے کے اندر ایک یہودی کو اکاؤنٹس کے ڈپارٹمنٹ میں رکھا تھا، اکاؤنٹس کے ڈپارٹمنٹ میں ایک یہودی کو عہدہ دیا تھا۔ یہ الفاروق کے اندر آپ کو مل جائے گا اور مناقب ابن عمر کے اندر مل جائے گا، جو امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کتاب، جو جی اس میں چھٹی تھوڑا سا صدی کے ایڈ امام کر ہے۔ دوں ایک اچھا لفظ؟ ایک منٹ ذرا، ایک منٹ سن لیں۔ اچھا، تو یہ فرق کو سمجھیں کہ اقلیتیں بھی ہوں گی اور اکثریتیں، جمہور بھی ہوگا۔ یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ وطن اس بنیاد۔ اچھا میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، پاکستان جو بنا ہے یا ہندوستان جو بنا ہے اس میں مختلف العقیدہ لوگوں نے ایک تحریک چلائی ہے، ہم سے بہتر ملک چلا رہے ہیں وہ، عقیدہ بھی مختلف ہے، ٹھیک ہے، زبانوں کا تو ان کے ایک نوٹ کے اوپر تقریباً کوئی میرے خیال سے کوئی یار کوئی 60-70 کے قریب زبان تو ایسی ہے کہ جو بڑی زبانیں ہیں انڈیا کے اندر، ایک اکٹھ ہو کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ انڈیا کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ کئی ملک چلے جائیں گے جن میں مختلف ایسی، یعنی امریکہ چلے جائیں آپ، اور کینیڈا ہے، ایسے ملک ہیں جہاں پر فرسٹ سیکنڈ لینگویج کی کیٹیگری بنی ہوئی ہے۔ پاکستان کے اندر تو آپ جو ہے نا وہ زبان کی بنیاد کے اوپر یا ان چیزوں کی بنیاد کے اوپر اس لیے نہیں سوچتے کہ ہمارے ہاں بنیاد ہی کنفیوژن کے اوپر رکھی ہے۔ آج تک یہی فیصلہ نہیں ہو سکا کہ یہ سیکولر بننا تھا یا اسلامی ملک بننا تھا۔ یہ حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ محمد علی جناح کی جو پرسنالٹی ہے وہ سب کا رانجھا راضی رکھتی تھی، یہ کوئی مسکنسپشن نہیں ہے۔ انہوں نے اس وقت جو ہے کانگریس کے مقابلے کے اندر ایک اصول رکھا، ایک نظریہ رکھا جو ان کی تقریروں کے اندر مل جاتا ہے۔ اچھا یہ آپ کے سامنے مثال ہے انڈیا کی ایک قوموں کی، مگر جو آپ نے بات کی ہے اس حوالے سے میں ایک ضرور بات کرنا چاہوں گا۔ لسان کی بنیاد کے اوپر قوم کا بننا، عقیدے کی بنیاد کے اوپر قوم کا بننا، اسی طریقے سے معاشرت کی بنیاد کے اوپر یا علاقے کی بنیاد کے اوپر قوموں کا بننا یہ ناگزیر ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مگر اصول اس بنیاد کے اوپر رکھا جا رہا ہے کہ اسلامی اصول کسی قوم کے بننے کا وہ کیا ہے۔ کوئی قوم جو بنتی ہے، یعنی اسلامی ریاست یا اسلامی قوم، کیا اس بنیاد کے اوپر بن سکتی ہے کہ آپ کی قوم کی اکائی ایسی بھی ہو کہ جو آپ کے عقیدے سے ڈفر کرتی ہو؟ یہ ہے سوال۔ اسلام ایسی قوم آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کہیں، پھر ہم نیکسٹ فالو کر لیتے ہیں۔ خواجہ صاحب نے جی اس میں جو اصل جو اسلامک کانسیپٹ ہے نا وہ وہی ہے جو آپ نے بیان کیا ہے۔ جمال الدین افغانی صاحب جو برٹش راج کے خلاف ان کا کافی نام ہے، ترکی میں ان کی قبر ہے۔ جمال الدین افغانی صاحب بھی یہی پین اسلامزم کے ہی قائل تھے، اور اس میں حسین مصرفی صاحب نے بھی آگے جا کے یہی لکھا ہے جو آپ نے بات کی ہے، کہ اسلام کا جو وطن کا کانسیپٹ ہے اس میں یہی ہے کہ جو اس کو یورپین اور اسلامک کانسیپٹ ڈفرینشیٹ ہی یہاں پہ کرتا ہے، کہ جو مختلف قومیں ہیں اور جو مختلف مائنورٹیز ہیں ان سے اگر کوئی ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے تو وہ اسلام اس کو الاؤ نہیں کرتا۔ یہ بالکل یہ صحیح میں آپ بات کو ہے، بہت
یہ دیکھیں آپ نا بالکل آپ نے پین اسلامزم کا کہا ہے، اور اس طریقے سے تحریک خلافت کا ایشو 1920s کے اندر جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ جو ہے اس کے ڈکلائن کی جو ہے وہ ایون تو ورلڈ وار 1 کے بعد ہی تماشے شروع ہو گئے تھے. اچھا تو جب یہ تماشا شروع ہوا ہے سلطنت عثمانیہ کے ڈکلائن کا، اس وقت پاکستان کے اندر، مصر کے اندر، اور پاکستان کہہ رہا ہوں سوری، بر صغیر کے اندر، مصر کے اندر، اور اس طریقے سے کچھ ممالک کے اندر جو ہے وہ تحریک اٹھی کہ جناب ہو ترکی کو سپورٹ کرو، سلطنت عثمانیہ، مسلمانوں کی وحدت اس کو سپورٹ کرو. چاہے ہمارا اس کے ساتھ بظاہر کوئی لینا، حقیقت یہ ہے کہ ترکی کی سلطنت عثمانیہ کا ہمارے اوپر براہ راست کوئی اثر نہیں تھا. بڑے لمبے عرصے سے ہمارے ساتھ کوئی ان کے تعلقات نہیں، کوئی اثر نہیں تھا ہم پر، مگر ہم نے صرف ایک اسلامی تشخص کی بقا کے لیے ہم نے جناب تحریک خلافت شروع کی. مولانا محمد علی جوہر، شوکت علی جوہر، اچھا دونوں بھائیوں نے تحریک خلافت 1990 میں اس کی بنیاد رکھی. مولانا ابوالکلام آزاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سٹارٹنگ میں گاندھی بھی ان کے سپورٹ میں تھا، تحریک خلافت کے، کہتا تھا یہ بالکل ٹھیک ہے، مسلمانوں کا تشخص ہے. مہاتما گاندھی اس کی سپورٹ میں تھا، مگر کہتے ہیں بعد میں ہوا یہ کہ جیسے ہی سلطنت عثمانیہ ٹوٹتی ہے اور مسلمانوں کی تحریک خلافت دم توڑتی ہے تو مسلمانوں کے پاس اپنے علاقہ میں قومی تشخص کی بقا کے لیے کوئی تحریک نہ رہی. کانگریس بچی پیچھے، اب کانگریس پر غلبہ تھا ہندوؤں کا، تو مسلمان بیسیکلی سمجھ نہیں پا رہے تھے. اور یہ مسئلہ نیشنلزم کا اور پین اسلامزم کا اور قوم کا وحدت کا، یہ بڑی ایک سمجھیں آپ کے ایک اسراب کا اور تذبذب کا شکار ہو چکا تھا. اس پر پھر مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو بڑی دور اندیش طبیعت تھی ان کی، یہ تو سب کو پتا ہے، ان کے رسالے بتاتے ہیں، اور ترجمہ القرآن کے اندر بھی انہوں نے بڑی جگہ ذکر کیا ہے. اچھا تو مولانا ابوالکلام آزاد صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے مسلمان سیاست دانوں کی یا مسلم سیاسی اکائیوں کی حالت دیکھی کہ ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ آنے والے وقت کے اندر ہم نے اسلامی دنیا میں امت کا کانسیپٹ لے کر چلنا ہے یا ایک علاقے کا کانسیپٹ لے کر چلنا ہے. مجھے پوری ایمانداری کے ساتھ بتائیں آواز آپ کی عامر بھائی نہیں آ رہی. ہلو. جی اب آئی ہے آواز آپ کی، اب آ رہی ہے. جی میرے خیال سے میں شاید ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. اچھا اب آ رہی ہے آپ کو بالکل میری آواز؟ جی ہلو بالکل جی آ رہی ہے، کلیئر ٹھیک، آ رہی ہے. بہت ٹھیک ہو گیا، تھینک یو. اچھا تو اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے پوری ایمانداری کے ساتھ جو لوگ سن رہے ہیں وہ بتائیں کہ کیا آج پاکستان اسی سچویشن کے اندر نہیں ہے؟ آپ کو کیا آپ کے اس 4 صوبوں پر مشتمل ملک کے مفاد عالمی دنیا میں اسلامی ممالک کے ساتھ مفادات کے ساتھ کنفلکٹ ہوتے دکھائی نہیں دیتے؟ ہوتے ہیں. کہ ایل سمٹ کال کیا جاتا ہے، ادھر سے آپ کو کال پریشر آ جاتا ہے کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ، پیسے ہم واپس لے لیں گے، آپ کے بندے واپس بھیج دیں گے، آپ کو فٹافٹ پاکستانیوں کی پڑ جاتی ہے. تو یا تو مولانا ابوالکلام آزاد کہتے تھے کہ یا تو ٹیڑے ہو کے پھر پاکستان کا سوچو، اپنے اس خطے کا سوچو، یا پھر سلطنت عثمانیہ کا سوچو. دونوں میں سے ایک کام کرو. یہ نہیں ہوگا کہ جناب جو ہے نا میں عالمی دنیا کے اندر بھی چھانا چاہتا ہوں اور میں اپنے علاقے کو بھی دیکھ کر چلنا چاہتا ہوں. اس طریقے سے آپ زیادہ دیر نہیں چل پائیں گے، آبسٹیکلز ہیں، سپیڈ بریکرز ہیں، مشکل ہوگا آپ کو عالمی دنیا کے ساتھ چلنا، اور یہ ہو رہا ہے. تو عرب نے تو ترجیح دے دی ہے اپنے علاقے. اور یہ آپ نے عرب امپیریلزم کی بات کی، بڑی شاندار آپ نے بات کی. عرب امپیریلزم کی بنیاد ہی اس چیز کے اوپر پڑی ہے. یاد رکھیں جب بھی کسی قوم کے اندر تعصب اور تفاخر آتا ہے وہ 2 بنیادوں کے اوپر آتا ہے، ایک اپنی نسل اور ایک اپنی زبان. ان چیزوں کے اوپر تفاخر آتا ہے. عرب نے بیسیکلی کیا کیا تھا، خلافت راشدہ تک آفیشیل کوئی لینگویج تھی نہیں، آپ کو پتا ہے
وہ تو لوگ شوق سے سیکھتے تھے قرآن کی لینگویج کر کے. کتنے ہی صحابہ تھے جو جب جیسے ہی شام کی طرف گئے ہیں، عراق کی طرف گئے ہیں، ان لوگوں نے دوسری زبانیں سیکھنا شروع کر دی. حضرت ابو ہریرہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ حکم دیا گیا تھا آپ عبرانی سیکھیں. یہ زبانیں دوسری مختلف زبانیں سیکھی جاتی تھی جو اس وقت موجود تھیں. اسی طریقے سے دور جاہلیت کے اندر عرب کے ہاں مختلف عرس لگتے تھے جن میں بیت بازی ہوتی تھی اور گانے گائے جاتے تھے. ہر سال لگتے تھے 3-4 میلے. ان میں سے ایک کا نام اوقاز تھا. تو ان قبیلوں کے اندر مختلف زبانوں کے اندر بیت بازی کی جاتی تھی، اور عرب زبان جو ہے اس کو سپیریئر سمجھا جاتا تھا فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے. خلفائے راشدین کے زمانے میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ، مجھے اچھا کیا آپ نے یہ زبان کی بات کر دی، مجھے یاد آ گیا، وگرنہ یہ میرے موضوع کے اوپر یہ بات کمپلیٹ نہ ہوتی اگر یہ بات نہ ہوتی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حجت الوداع کا جو خطبہ ہے وہ 1400 سال پہلے جو ہے وہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انٹرنیشنل لا تھا جو آپ نے نافذ کر دیا کہ اگر آپ نے دنیا کو اکٹھا کرنا ہے تو وہ وحدت انسانی پر کر سکتے ہو، کہ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، اور کسی عربی کو کسی اجمی کے اوپر. ان کو ایک دوسرے کے اوپر فضیلت نہیں ہے الا بدین او بتقوی، اس کے اعمال صالحہ کی بنیاد کے اوپر. کسی گورے کالے کو ترجیح نہیں ہے، اور یہ عملی طور پر نافذ کر کے دکھایا. یہی وجہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور خلفاء راشدین کے زمانے کے اندر آفیشیل لینگویج عربی کو قرار نہیں دیا گیا تھا. جس کی جو ضرورت تھی اس کو سمجھ آتی تھی، اور اتنی سلطنت پہلے بھی نہیں تھی. جیسے بنو امیہ آتا ہے تو بنو امیہ کے انڈر مختلف زبانیں اور مختلف قوموں کے لوگ آئے. انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ قریش کی جو عربی ہے اور یہ جو عربی اپنے علاقے کی عربی ہے اس کو انہوں نے آفیشیل سٹینڈرڈ لینگویج قرار دے دیا. یہ بنیاد بنتی ہے عرب امپیریلزم کی. اس کے بعد جو حضرت عمر فاروق کے زمانے کے اندر دیوان العطا تھا جس کو بیت المال کہتے تھے، اس کو انہوں نے ذاتی تصرف کے اندر لے لیا. جب ذاتی تصرف کے اندر لیا تو میں اس پر بات کروں تو طویل ہو جائے گی مجھے یہ بات یاد. تو انہوں نے قبیلے کی فلاح و بہبود کے اندر اپنے لوگوں کے اندر شادیوں پر اتنے پیسے لگانے اور اربوں کے جو ہے نا وہ جس طریقے سے قبیلے اور کھانوں کو پروموٹ کرنا اور ان کی زبانوں کو پروموٹ کرنا اور ان کی شان میں قصیدے پڑھنے اور پھر ممبروں کے اوپر ان کی جو ہے نا وہ تعریف و توصیف اور ان کی مدح سرائی کرنی، یہ سب چیزیں اس بنیاد پر ہیں کہ عرب جو ہے وہ تفاخر اور تعصب کا شکار ہو گئے تھے. ابھی تک ان کے ہاں ابن باز رحمۃ اللہ علیہ جو گزرے ہیں، صالح العثیمین گزرے ہیں، البانی گزرے ہیں، ٹھیک ہے، صالح الفوزان گزرے ہیں، یہ بڑے بڑے علماء گزرے ہیں جو آج تک ان کو ان قبائل کی قبائلی تعصب سے نکالتے ہیں عربوں کو. یہ ابھی تک قبائلی تعصب میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ کیوں نہیں نیشنل کرتے آپ کو؟ مڈل ایسٹ کے اندر پوری دنیا جو ہے وہ نیشنل کام اٹھا رہی ہے، نیشنل کر رہی ہے. پوری دنیا نہیں کر رہے تو یہ آپ کے عرب ممالک نہیں کر رہے. کیوں نہیں نیشنل کرتے؟ اور ان کی آبادی پتہ کتنی ہے؟ آپ کے ایک صوبے جتنی، ایک شہر جتنی آبادی. کراچی کی آبادی اس وقت 3 کروڑ ہے، مور دین 3 کروڑ. مردم شماری ٹھیک کریں اور کراچی کی حالت آپ دیکھ لیں. ایک چھوٹے سے علاقے کے اندر 3-3.5 کروڑ کی آبادی ہے. سعودیہ کے اندر اتنا، یہ پاکستان سے قریباً 7 گنا بڑا ہوگا if I'm not wrong، 7 گنا بڑا. مگر اس کی جو نیشنل آبادی ہے وہ 5 کروڑ سے زیادہ نہیں ہے، 5-6 کروڑ کر لیں. یعنی پاکستان کے 2 شہروں جتنی آبادی، لاہور کراچی اسلام آباد کو ملا لیں تو سعودیہ جتنی آبادی ہے. بحرین کی آبادی 1 ملین، 1.5 ملین، یہ بھی میں شاید زیادہ کہہ رہا ہوں، چیک کر لیں. قطر کی آبادی 2.5 ملین، 3 ملین. نیشنل نہیں کرتے. قطر نے ابھی پالیسی تھوڑی سی ریلیکس کی ہے. یو اے ای، ان کی آبادیاں آپ دیکھ لیں، یہ نیشنل نہیں کرتے. کیوں؟ ان کے اندر تعصب ہے. اچھا پھر یہاں دیکھیں، آپ ان کی عورت سے شادی کر لیں تو یہ نیشنل نہیں کریں گے، بچوں کو بھی نیشنل نہیں کریں گے، وہ صرف عورت نیشنل رہے گی. مگر اگر کسی مرد نے غیر عورت سے شادی کر لی ہے تو اس کے بچے نیشنل ہوں گے. یعنی یہ مردوں سے شروع، ادھر اسرائیل میں عورتوں سے چلتا ہے، یہودیوں میں یہ بندوں سے چلاتے ہیں نسلیں. تو یہ ہے تعصب، آج تک ان میں موجود ہے.
اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں عربوں کو غیرت دلائی تھی کہ عصبیت میں جانا جانا، عصبیت میں نہ جانا. یہ ان کا حساب ہوتا تھا کہ یہ چاہے مر رہے ہوتے تھے نا، مگر ان کے اندر عصبیت، اپنا نام بتاتے تھے، بن فلاں قبیلے کا نام، بن فلاں بن فلاں. یہ ہوتا تھا. بہرحال خواجہ صاحب کو لیتے ہیں پھر انشاءاللہ، ہم بھائی آئیں گے تو ٹھیک ہے. خواجہ صاحب اہلن ویلکم. السلام علیکم عامر صاحب. وعلیکم السلام اصل ورحمۃ میں اللہ. آپ کا لیکچر میں سن رہا تھا اور میرے ذہن میں جو پوائنٹ تھا، جو بات میں او کرنا الحمد چاہتا للہ. تھا، وہ ابھی اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کروں گا. یہ بات میں نے بہت سوچی ہے، بہت اکثر میں سوچتا تھا، بلکہ کہ خطبہ حجۃ الوداع میں اسبا کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. خطبہ جی حجۃ الوداع میں جو لفظ استعمال کیے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو الفاظ ہیں وہ ہیں: آج کے بعد کسی عربی کو اجمی پہ اور کسی کالے کو گورے پہ کوئی پریفرنس نہیں ہے. جی ان الفاظ کے دو مطلب ہیں. نمبر ون، جو میری سمجھ میں آتا ہے، جو میں سمجھتا ہوں، میری اوپینین ہے، ان الفاظ کے دو مطلب ہیں. نمبر ون، یہ دو اسبات جو ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، وہ انسان کے اندر سب سے بڑے اسبات ہیں: عربی اجمی، کالا گورا. نمبر ون. کیونکہ ان الفاظ کو اس طرح سے بھی بولا جا سکتا تھا کہ آج کے بعد کسی انسان کو کسی دوسرے انسان پہ کوئی فضیلت نہ ہو. نہیں، اسپیسیفکلی جو ہے یہ دو اسبات جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کور کیے ہیں اس میں. نمبر ٹو، یہ ان انسان کی جبلت کے اندر ہے، یعنی کہ یہ ختم نہیں ہوں گے. Since the words of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam are eternal، وہ ہمیشہ کے لیے ہیں، تو وہ اسبا جو ہے وہ ہمارے ساتھ چلتا رہے گا. یہ اسبا عربی اجمی والا اور کالے گورے والا. اس پہ آپ کے پاس جو ہے اس وقت بھی پریزنٹ ڈے ٹائمز میں بھی آپ نے عربی اجمی کا ذکر کیا، کالے گورے کا اسبا بھی وہ موجود ہی ہے. اتنے ہزار سالوں میں گزر گئے اور اس سے پہلے سے بھی چلتا آ رہا اور ہمیشہ رہے گا یہ اسبا. تو جی جی یہ میرا ایک پوائنٹ تھا اس میں کہ نمبر ون، یہ دو اسبے جو ہیں یہ انسان کے لیے سب سے زیادہ ایک افریت ہے، جو کہ یہ سب سے بڑے اسبات جو ہیں وہ یہ دو اسبے ہیں. نمبر ٹو، دے ول کنٹینیو آن اینڈ وی ہیو ٹو ڈیل وتھ اٹ، کیونکہ اس سے ڈیل کرنے کا طریقہ کار بھی اگلے ہی جملے میں بتا دیا گیا ہے. اور بس یہ میرا ان پٹ تھا رائٹ ناؤ اس موضوع کے اوپر اسبے پہ. ٹھیک ہو گیا. بڑی زبردست خواجہ صاحب آپ نے بات بیان کی کہ کیوں ان دو چیزوں کے بارے میں کہا، کالے گورے کو. یہ نہیں کہا کہ انسان کو انسان، کسی انسان کو دوسرے انسان پر. یہ بڑے اہم نقطہ ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جو غیب تھی اللہ کی جانب سے عطا کی گئی، وہ دیکھ رہی تھی کہ مستقبل میں آنے والے. وہی میں کہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہے وہ اس ٹائم فریز کے اندر ہوئی ہے، اس ڈائمنشن میں ہوئی ہے کہ اس کے بعد ایک انسانیت کا وہ انقلاب کا آغاز ہونا تھا کہ جو پھر رہتی دنیا تک رہنا ہے، وہ جدت کا وہ جو آغاز. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ احکامات میں ان کی بنیاد اور طرح ڈال دی تھی، رہتی دنیا تک اس سے پھر احکامات آپ لے سکتے ہیں، جن میں سے ایک مثال ریسزم کو ڈیل اور ٹیکل کرنا بھی ہے. یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فطر، جیسے آپ نے کہا خواجہ صاحب نے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فطری اور جبلی دائیے کو ایلیمینیٹ کرنے کا کبھی بھی حکم نہیں دیا، اس کو ٹیکل اور ڈیل کرنے کا کہا ہے، اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. یہی آیت میں نے بیان کی تھی کہ آیت 10 چیپٹر 10 اور ورس 19 میں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگ ایک ہوا کرتے تھے مگر پھوٹنا تقدیر میں تھا، یہ اللہ کی طرف سے تھا. مگر اس اختلاف کو باقی رکھتے ہوئے یہی تو امتحان ہے. مطلب میں اگر انسان سارے ہی ایک طرح کے ہوتے تو جو تفاخر، تعصب اور تکبر کا امتحان تھا وہ کیسے ہوتا، یہ بھی سوچنے کی بات ہے. تو اجمی اور عربی ہوتے ہی نہ اور کالا اور گورا ہوتے ہی نہ، تو یہ احکامات اور یہ حکم اور یہ مطالبہ آپ سے کیا ہی نہ جاتا. تو آپ کو جو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، آغاز تمہارا ایک ہی نقطے سے ہوا ہے
اس چیز کو ذہن میں رکھو، یہ سارے تمہارے ارد گرد جو پھر رہے ہیں بھائی ہیں پیچھے جا کر. تو بہرحال یہ کالے گورے کا تعصب اور عامر بھائی اس پہ مجھے انسانوں کی ایک برابری بڑی کا مزے مسئلہ. کی بات یاد آئی ہے، چھوٹی سی، اگر جی آپ جی آپ اجازت انکلوڈ دیں. کریں، بس ان کو پھر ختم کرنا ہے یار، ہم نے جلدی جی سے بس کریں. چھوٹی سی بات، اس پہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے جو سلطنت عثمانیہ کا ذکر کیا نا، اس سے مجھے یاد آ گیا کہ یہ بھی ہمارے برے صغیر کے لوگ آج تک اس معاملے کو صحیح طرح سمجھ نہیں سکے. اس پہ میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. اس پہ مجھے شیخ عمران حسین صاحب یاد آ گئے. شیخ عمران حسین صاحب کہتے ہیں جی کہ جو آل سعود ہے وہ آل ارطغرل یا آل عثمان کہہ لیں، اس کا تسلسل ہے. وہ ان دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں کرتے، وہ ان دونوں کو ایک ہی باسکٹ میں رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ دونوں رائل فیملیز تھیں اور دونوں نے جناب بیڑا غرق کیا ہے. تو اس پہ آپ ضرور نہیں رائے دیجیے. نہیں نہیں، رائل آپ ارطغرل یا آل عثمان کو تو رائل کہہ سکتے ہیں، مگر یہ ڈاکو تھے. آل سعود جو ہے یہ ٹپیکل ڈاکو راہزن تھے. انہوں نے صرف یہ کیا ہے کہ یہ لارنس آف عربیہ کا کردار ادا کیا ہے، پراکسی بنے ہیں برطانیہ کے، اور پھر انہوں نے پرکس اینڈ پرلز جو ہے انجوائے کیے ہیں. سمپل یہ ہے. سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ 700-800 سال کی حکومت ان کی دنیا میں اندر رہی ہے بھائی. وہ نوبلز، دے ور نوبلز. نوبلز ناٹ ان سینس کہ وہ ان کو کوئی جو ہے نا وہ سپیریئر سمجھ رہے ہیں. دے ارن دس. انہوں نے چرایا ہے، یہ تو ڈاکہ مارا ہے انہوں نے، یہ آل سعود جو ہے. اور ادھر سے محمد بن عبد الوہاب جو ہیں بنو تمیم کے، انہوں نے بیسیکلی اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھایا ہے. کیونکہ محمد بن عبد الوہاب کا جو خاندان ہے، ان کے والد بھی بڑے عالم تھے. ان کا خاندان جو ہے یہ ترکوں کا جو عرب میں بالخصوص حرمین شریفین میں جو تسلط تھا، اور تسلط مذہبی قسم کا، کہ صوفیاء کی قسمیں چل رہی ہیں، قبریں چل رہی ہیں، زیارتیں اور یہ وہ، اور جو ہے نا وہ اس قسم کی محفلیں چل، اور پھر ایک اس طریقے کا تفرق پایا جاتا ہے جو ہے تو پیس اینڈ ہارمنی کے دائرہ کار میں، جیسے مسلح بچھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، فقہ حنفی کا قاضی بیٹھا ہے وہ فیصلہ کر رہا ہے، فقہ مالکی کا بیٹھا ہے، شافی کا بیٹھا ہے، حنبلی کا بیٹھا ہے، یہ سارے اپنے طریقے سے چل رہے. تو انہوں نے سوچا کہ یار اگر یہ ہمیں علاقائی اپرچونٹی مل رہی ہے تو کیوں نہ پھر ہم اپنی جو ہے وہ اپنی فقہ کو کلیم کریں. تو چونکہ وہ فقہ حنبلی سے انفلوئنس ہے، محمد بن عبد الوہاب جو ہیں، تو فقہ حنبلی جو ہے یا اس کے قریب قریب جو فقہ ہے اس کو انہوں نے، اور ابن تیمیہ کو بیسیکلی انہوں نے فوکس کیا. محمد بن عبد الوہاب، اس کی بھی وجہ شاید آپ قبائلی سمجھ لیں، کیونکہ وہ بھی بنو تمیم سے تھے، یہ بھی بنو تمیم سے تھے. ابن تیمیہ بھی، تیمیہ حرانی دمشق کے، تو یہ جو ہیں یہ بھی تمیم سے تھے. تو مگر یہ ہے کہ انہوں نے پھر توحید کا علم اٹھایا، اور آل سعود جو کہ اس وقت ابھرتی ہوئی ایک سیاسی قوت بن گئے تھے، سیاسی قوت بن گئے ہوئے تھے، انہوں نے پھر جو ہے ان کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ملا لیا اور یہ کیا. یہ ہوئی ہے ساری بات. بہرحال میں تو ان کا کمپیریزن اس طریقے سے نہیں کروں گا. ایک راہزن ہے اور ایک راہبر رہا. ایک نے عدل و انصاف کی بنیاد رکھی، اور ایک نے عدل و انصاف کا خون کر کے غیر کے کفر کے کندھوں پر بیٹھ کر طاغوت کے سہارے کے ذریعے جو ہے وہ علاقے کو حاصل کیا، صرف اس لیے کہ ہم غیر کے تسلط سے نکل سکیں. ترک اور عرب کی جو آپس میں ٹسل ہے یہ تو بڑی پرانی ہے، اس کے اوپر کسی دن کریں گے انشاءاللہ بات. اور قومیں ہیں بھائی، مختلف قومیں، ترک بھی قوم ہے، عرب بھی قوم ہے. ہمیں اسلام کو سامنے رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا جی. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. تو ہمیں تو اسلام کو سامنے رکھنا ہے. یہ ارطغرل دیکھ کر یا ابن عربی جو ہے نا اس کو سن کے دیکھ کر ہم جناب ارطغرل کے گیت گا رہے ہیں. وہ جناب میں نے سنا ہے کوئی تلواریں لے کر کھوتے گھوڑے پر بیٹھ کر جناب شور ڈالا ہوا ہے. کوئی جناب کہتا ہے میں نے قسطنطنیہ دوبارہ فتح کرنا ہے. وہ پائیو پہلے ہی ترکاں کو لے، راتی اٹھ کے کہتے ہیں ہم نے قسطنطنیہ فتح کرنا ہے. وہ پہلے ہی ترکاں کو لے، تسی اپنے بندے مار رہے ہیں. بہرحال اسی لائٹر نوٹ کے اوپر ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اپنی نئی سیریز کے ساتھ. میں آپ کو انشاءاللہ گاہے بگاہے اس کو کمیونٹی باکس کے اندر انشاءاللہ آپ کو کر دوں گا. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اگر آپ کو اچھا لگتا ہے، اور ہمارے زیتون FM فیملی کے ساتھ جڑے ہیں. جزاک اللہ، بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.